बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में। और मैं दुआ करता हूँ कि आज का दिन आप सब के लिए खुशियों और कामयाबियों से भरा हुआ दिन साबित हो। आज हमने अपने प्रोग्राम को 2 हिस्सों में तकसीम किया है, और जो प्रोग्राम का पहला हिस्सा है उसमें हम एक बड़े अहम मौजू पर बात कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान की बढ़ती हुई आबादी के साथ बहुत सारे मसाइल जन्म ले रहे हैं, तो इसी के साथ ही एक और बहुत बड़ा मसला है जिसको हम एक अरसे से हल करने की कोशिश में लगे हुए हैं, और हर शख्स उस बारे में अलग अलग राय रखता है। ये जो मसला है ये है ट्रैफ़िक का मसला। ट्रैफ़िक इस कदर बढ़ चुका है, ख़ास तौर पे जो बड़े बड़े शहर हैं, लाखों की तादाद में गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें रोज़ाना सड़कों पे आती हैं। और क्योंकि गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें ये मजबूरन आवाम को अपनी सवारी लेनी ही पड़ती है, क्योंकि बसों का इतना कोई बेहतरीन निज़ाम नहीं है बाहर की तरह। मगर बाहर ममालिक में ये ज़रूर देखा गया है कि जब भी हम लोग बाहर जाते हैं तो अगर हमें ड्राइविंग करने का मौका मिला है तो भले वो 10 किलोमीटर दूर जाके यू टर्न हो, हम वहाँ से यू टर्न लेके आएंगे। अगर हमें रोड क्रॉस करना है तो हम ढूंढ के ज़ेब्रा क्रॉसिंग से ही रोड क्रॉस करेंगे। और अगर कहीं हमें रोड क्रॉस करना है तो ऊपर हम सीढ़ियाँ चढ़ के, भले वो 500 सीढ़ियाँ भी होंगी तो वो सीढ़ियाँ चढ़ के हम ब्रिज के ज़रिए जो रोड क्रॉस करेंगे। यहाँ पे जब वापस आते हैं हम अपने मुल्क में तो फिर हम कानून की ख़िलाफ़ वर्जी पता नहीं अपना हक़ समझ लेते हैं। अगर कोई समझाने की कोशिश करता है हमें तो हम उसकी बात भी नहीं मानते। मतलब ऐसा लगता है हमें कि जैसे ये तो हमारा राइट है जो हम कर रहे हैं। बहुत ही एक गलत बिहेवियर। और जब ट्रैफ़िक क़वानीन की पासदारी नहीं होती है ना, तो जो नताइज में सबसे बड़ी चीज़ जो सामने आती है वो है हादसात में इजाफ़ा। ये जितने भी एक्सीडेंट्स होते हैं उनमें इजाफ़ा हो जाता है। और एक्सीडेंट के सिर्फ एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए और इस तरह के हादसात को रोकने के लिए लोग वक्त पे पहुंच जाएं, खैरियत से पहुंच जाएं, इसीलिए ये सारे क़वानीन पूरी दुनिया में आजमाए जाते हैं, और इनकी दूसरी कोई वजह नहीं है। आज हम इसी हवाले से बात करेंगे कि ये ट्रैफ़िक जो हादसात हैं इनमें इजाफ़ा क्यों होता जा रहा है और इनको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। कौन सी वो ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर काम किया जाए तो उसमें हमारी और दूसरे की जान बच सकती है। ठीक है, तो मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं ये हैं इंचार्ज सिंध पुलिस एक्सीडेंट्स एंड एनालिसिस एंड रिसर्च। तो सर हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अली सुहाग साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मैं थोड़े से तारुफ में जितने भी डेजिग्नेशन हैं उसमें मैं थोड़ा सा वीक हूँ। अच्छा, आप एक्सीडेंट्स और लाइसेंस के नहीं, एक्सीडेंट्स के बाद जो एनालिसिस होता है, अच्छा हाँ, फिर उस पर रिसर्च करते हैं व्हाट कुड बी द प्रिवेंटिव मेयर्स। अच्छा। स्पेशली पर्टिकुलर कराची, ओवरऑल मैं पूरी सिंध का इंचार्ज हूँ कि व्हाट आर द रीजंस एंड काजेज ऑफ एक्सीडेंट्स, क्यों होते हैं, उनकी वजूहात क्या हैं। तो साहब बहुत खूबसूरत आपने बात की कि जिस तरीके से आबादी बढ़ रही है उसके साथ ये जो ट्रैफिक से रिलेटेड चीज़ें हैं ये पैरेलल उतनी ही अलार्मिंग होती जा रही हैं। जी हाँ। और उसका सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है लोगों में आगाही का ना होना, रोड सेंस का ना होना। पूरे पाकिस्तान में जो मेरी एनालिसिस है कि पाकिस्तान में 95% लोग सिर्फ स्टीयरिंग, क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर्स के ड्राइवर्स हैं। दे डजंट नो कि मुझे रोड यूज़र का जो कंसेप्ट है वो लोगों के पास बहुत कम होता जा रहा है। अब मैं एक मिसाल दूं आपको। कराची में पहले एक्सीडेंट होता था तो उसका जो विक्टिम वो था पेडिस्टेरियन। अब वो कन्वर्ट हो गया है, बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन हो गई है, मोटरसाइकिलिस्ट। जिस तेज़ी से मोटरसाइकिल रोड पे आई है, जो मोटरसाइकिल सवार है उसने इस पूरे सिस्टम को इतना ख़तरनाक हद तक ले गया है कि जो 2 गाड़ियाँ अगर लग भी रही हैं तो वो किसी न किसी मोटरसाइकिलिस्ट को बचाते हुए आपस में लग जाती हैं, कहीं और लग जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है। अच्छा सर, देखें इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह जो मुझे नज़र आती है वो ये है कि हमारे यहाँ जहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है
وہ فوراً اس کے اوپر کام یہ کیا جاتا ہے کہ یا اس جگہ سے اس سگنل سے سڑک کھلی کر دی جاتی ہے, انڈر پاس بنا دیا جاتا ہے, اوور ہیڈ برج بنا دیا جاتا ہے کہ یہاں سے ٹریفک کنٹرول کر لیجیے. بیسیکلی تو اپنی ذاتی سواری لینا ہر ایک کی مجبوری بن چکی ہے, کیونکہ یہاں پہ پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے. ایک اگر بس بھر کے صبح جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کم سے کم اس نے 10 گاڑیوں کا جو ہے نا وہ اس نے سڑک پہ آنی تھی, وہ ایک بس کی شکل میں جا رہی ہیں. اگر وہ نظام ہمارا بہتر ہو تو ہم نے اربوں روپے پتہ نہیں ہر شہر میں ٹریفک کے سڑکوں کے اوپر لگا دیے ہم نے, حالانکہ اگر اس سے اگر یہ ٹرانسپورٹ کا سسٹم بہتر ہوتا تو معاملہ کچھ اور ہوتا آج. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے. آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے کسی زمانے میں وہ جو ایک یو ٹی ایس کی بسیں چلتی تھیں, جی جی جو سوراب گوٹ سے اربن ٹرانسپورٹ سسٹم چلتا تھا, لیکن وہ میں اس کے اس لیے بحث نہیں کر سکتا کیونکہ وہ میرا ڈومین نہیں ہے. لیکن لیٹ سپوز وہ نیو کراچی سے اگر وہ بس چلتی تھی, سوراب گوٹ سے چلتی تھی, اس زمانے میں سیٹ بائی سیٹ تھا. ہوتا یہ تھا کہ آپ نے آیا چندری کا روڈ پہ اترنا, لیکن اس کا کرایہ اتنا زیادہ تھا کہ ہر آدمی افورڈ نہیں کر سکتا تھا. لیکن وہ آدمی جو آیا چندری کے روڈ پہ کسی بینک میں امپلائی ہے, وہ اپنی گاڑی کھڑی کرتا تھا, اپنے پراپر جو ہے وہ سوٹ بوٹ میں بیٹھا, اپنی اخبار کھولی, آیا چندری روڈ تک آرام سے گیا. اٹ مینس وہ جو 25 سیٹرز تھے, وہ 25 سیٹرز کا مطلب ہے کہ اس دن اگر وہ 5 گاڑیاں چلیں اس حساب سے وہ 25 گاڑیاں جو ہے نا وہ روڈ پہ نہیں ہے. صحیح, ایک گاڑی چلنے سے 25 گاڑی, ایک تو فیول کی بچت ہے, روڈ باقی اسپیس ملے گا. اس پہ سندھ گورنمنٹ نے ابھی بھی ورکنگ شروع کی ہوئی ہے کہ ہم نے, میرا خیال انہوں نے ٹینڈر بھی کر دیا ہے ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ نے, کہ اس کو کس طریقے سے ایڈریس کیا جائے. سر یہ بتائیں کہ ڈیفینیٹلی ہم حادثات کے اوپر بات تو کرتے ہیں, مگر کچھ اور چیزیں بھی بڑی ضروری ہیں جاننا ہمارے لیے, جو ان حادثات کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہیں. پاکستان سے باہر جا کے سارے ہم لوگ فالو کرتے ہیں, یہاں پہ وہی بندہ وہی سکلز ہیں اس کے پاس, اور یہاں پہ آ کے فالو نہیں کرتا. تو اس کے پیچھے کیا ڈنڈے کی کمی ہے تھوڑی سی, یا کوئی جرمانے بڑے آسان ہیں, یا اپنا ملک اپنی جاگیر سمجھ کے ہم لوگ یہاں پہ قانون بھی اپنے ہی سمجھتے ہیں, کیا ہے؟ بھائی اس کی میں بالکل, آپ نے اچھی بات کی, میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں. اب یہ جو برق چورنگی پہ ٹریفک کانسٹیبل نفری کھڑی ہے, جی جی جی, آپ کی کوئی بھی ایک آدمی جیسے ہی رکتا ہے تو سب سے زیادہ پریشر یہ سسٹین کرتا ہے. اس کے پاس ہیلمٹ نہیں, اس کے پاس ڈاکیومنٹ نہیں, وہ پہلے فوراً سے پیشتر کہے گا, یہ دیکھیں جی میں میڈیا کا آدمی ہوں, میرے بھائی پولیس میں ہے, میرے بھائی ہائی کورٹ میں ہوتے ہیں, میرے بھائی یہ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں, دس اینڈ دیٹ. مطلب وہ جو فلانے منسٹر ہیں, یہ منسٹر سے بات کرنے. ہمارے پاس یہ, اچھا ہمارے ہاں یہ ہے کہ مجھے اگر روکا گیا ہے تو اس کے پاس سب سے پہلی بات ہے کہ جی آپ دوسرے لوگوں کو تو روک نہیں رہے, مجھے کیوں روکا. ہم نے اپنے آپ سے شروع کرنا ہے. فہیم بھائی جو سب سے میں امپورٹنٹ چیز بتا رہا ہوں کہ سر اگر آپ کی اجازت ہو تو یہ ایک چھوٹا سا وقفہ لے کے آتے ہیں. جی پلیز. ٹھیک ہے, اور پھر آگے یہیں سے شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اوکے. تو جی ایک وقفے کا وقت ہے, وقفے سے واپس آتے ہیں تو بات کرتے ہیں ٹریفک کے نظام کے حوالے سے اور حادثات کی وجوہات کے حوالے سے. کہیں مت جائیے, نیوز کیفے دیکھتے رہیے, اب تک دیکھتے رہیے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس, اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں علی سہاگ صاحب, جو کہ انچارج ہے سندھ ایکسیڈنٹ انالیسس اینڈ ریسرچ سینٹر کے. ٹریفک کے حوالے سے جتنے بھی یہ حادثات کا سامنا ہوتا ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو کبھی بھی روڈ پہ گزرتے ہوئے ہمیں ایکسیڈنٹ نظر آتا ہے, تو اس کی آخر وجہ کیا ہوتی ہے, ان وجوہات کے اوپر بات کر رہے ہیں ہم لوگ. اور ٹریفک کے نظام, جو ٹریفک کا جو سسٹم ہے اس کی اس طرح جو ہے نا وہ پاسداری کیوں نہیں کی جا رہی ان قوانین کی, اس حوالے سے پروگرام کے اس حصے میں بات کر رہے ہیں. تو علی سہاگ صاحب, وقفے سے پہلے آپ بتا رہے تھے کہ ہم کسی کو بھی روکتے ہیں وہ کہتا ہے جی یہ دیکھیں میرا جاننے والا پولیس سے, میں پریس کا آدمی ہوں, میڈیا کا آدمی ہوں, یا یہ فلانا پولیٹیکل یہ جو پرسنالٹی ہیں یہ کرواؤں ان سے بات آپ کی. میں تو یہ آپ بتا رہے تھے, تو یہ معاملات ہیں. جی ہاں بالکل. ایکچولی اس پورے ٹریفک سسٹم کو ہم نے ساروں نے مل کے پراپر طریقے سے ایڈریس کرنا ہے. فہیم صاحب, اس میں ٹریفک پولیس بھی انوالو ہے؟ کس میں؟ یہ سارے پورے سسٹم کو خراب کرنے میں بالکل ہوگی. اگر کہیں نہ کہیں کسی حد تک ہے تو اس کو ہم نے پراپر طریقے سے کس نے ایڈریس کرنا ہے. ہم نے سب نے مل کے, اور
ہم نے ساروں نے مل کے کسی ایک جان کو بچانا ہے, کسی ایک ایکسیڈنٹس کو روکنا ہے, کسی ایک ایکسیڈنٹ کو کے بارے میں پریونٹ میئرس لینے, میں نے, آپ نے, جو روڈ یوزر ہے اس نے. ریسنٹلی رمضان شریف میں ایک ایکسیڈنٹ ہوا 27ویں شب کو صدر میں آرمی پبلک اسکول کے سامنے. آپ بلیو کریں کہ جب ہم اس کے پیچھے تک گئے تو وہ ایک بیوہ خاتون کا اکلوتا بیٹا تھا. اللہ, بس الارمنگ, 27 سال کا نوجوان لڑکا. وہ اس کے میرے پاس الفاظ نہیں ہے, جب ہم اس کی والدہ سے ملے میں تو سمجھ نہیں سکا. اللہ اپنی رمزیں خوب جانتا ہے, لیکن اگر ہم سارا معاشرہ اس اماں کا ذمہ دار ہے, بینگ سرکار بھی, معاشرہ بھی, میں بھی, آپ بھی, سارے, کیوں فرض نہیں تھا کہ ہم لوگوں کو اویئر کر سکیں؟ اس کا فالٹ تھا, کسی اور گاڑی کا فالٹ تھا. ویسے وجہ نکلی کیا تھی؟ وجہ دیکھیں, میں بہت اچھی خوبصورت بات کی آپ نے. اب کے جو ایکسیڈنٹ کا ریشو بڑھ گیا ہے اس کا ریزن ہے موٹر سائیکل پہ سائیڈ ویو مررز کا نہ لگانا. اوکے, میں آپ کے پروگرام کے توسط سے تمام لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں, پیرنٹس کو گزارش کر رہا ہوں, ہم ون مین ایجوکیٹ کریں پلیز. میں ایک آدمی کو ایجوکیٹ کروں, وہ ایک آدمی کسی اور ایک آدمی کو ایجوکیٹ کرے, اس طریقے سے ہم چین بنائیں. جب آپ سائیڈ ویو مررز نہیں لگاتے اس کا امپیکٹ یہ آتا ہے کہ جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ روڈ پہ موٹر سائیکلسٹ یوں چلاتے وقت صرف یوں کر رہا ہوتا ہے اور ٹرن کر لیتا ہے. اگر اس نے ہیلمٹ نہیں پہنا, اس کے پاس سائیڈ ویو مررز نہیں ہے, وہ صرف یوں دیکھتا ہے اس کے بعد ٹرن کر لیتا ہے. اگر اس نے سائیڈ ویو مررز کے بعد ہیلمٹ پہنا ہے تو اس کا ریئر ویو ختم ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ اس کی گردن مڑ نہیں سکتی پراپرلی. تو جب ریئر ویو اس کا نہیں آتا تو اس کا امپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ جسٹ یوں کرتا ہے, اس پہ اندازے پہ وہ ٹرن کرتا ہے لیفٹ اور رائٹ. اوکے, پھر انڈیکیٹر بھی نہیں دیتے ہیں؟ انڈیکیٹر بھی نہیں دیتا, اکثر چلتے ہی نہیں, ہوتے ہی نہیں. تو یہ جو فیشن ہے سائیڈ ویو مررز کا, اور فہیم صاحب میں آپ کو کہوں گا آپ وٹنس کیجئے گا, جو آپ کے دفتر کے باہر وہ جو ایک آئیلینڈ پہ موٹر سائیکلس کھڑی ہیں, جی جی, آپ اپنے چینل کی گاڑیاں چیک کریں کہ اس میں سے کتنے کے پاس سائیڈ ویو مررز ہیں. یہ سائیڈ ویو مررز پلیز لگائیں, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. موٹر سائیکل, یہ کیا سائیکی ہے اس کے پیچھے؟ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے موٹر سائیکل کی خوبصورتی خراب ہو جاتی ہے؟ سر اس کا ایک امپیکٹ ہے جو ہم نے لوگوں سے انٹریکٹ کیا. وہ کہتے ہیں یہ نکل جاتے ہیں, کوئی چوری کر لیتا ہے. اس کے لیے ایڈوائز ہے ایک ہی رائٹ سائیڈ کا آپ لگائیں, اس پہ وہ جو لیور ہے اس کو کھول کے اس میں اس کو ویلڈ کرا دیں, اس کو کسی طریقے سے ایلفی ڈال دیں, اور وہ جو مرر ہے لیٹ سپوز چلا جاتا ہے تو وہ آپ اپنا اور اپنے بچوں کا صدقہ سمجھ کے جانے دیں, اور 10 روپے والا ہی مرر دوبارہ لگا دیں کہ وہ جو لیور ہے وہ تو انٹیکٹ ہوگا. وہ جو اگر شیشہ کوئی لے جاتا ہے 10 روپے کا تو لے جانے دیں. نہیں, یہ بات نہیں ہے. گاڑیوں کے شیشے تو لے کے جا سکتے ہیں, اگر شیشے کی قیمت 10 20 30 روپے ہے تو اس کو کوئی چوری نہیں کرے گا. اور جب گاڑیوں کے شیشے توڑنے کو مل رہے ہیں تو وہ کیوں کریں گے؟ سر ان کے پاس یہی سب سے حل ہے کہ وہ کہتے ہیں سر چوری ہو جاتا ہے, تو میں کہتا ہوں یار اگر چوری ہو جاتا ہے, روزانہ بھی چوری ہوتا ہے, تو وہ 10 روپے کا شیشہ آپ کا اور آپ کے بچوں کا صدقہ ہوا جانے دیں. کچھ باتیں ہیں جو ٹریفک پولیس والوں کو ہمیشہ عوام غلطی بتاتی ہے. ایک تو یہ چوری ہو جاتا ہے اس لیے نہیں ہے, اور دوسری بات یہ کہ یہ آپ کی لائٹ کیوں نہیں چل رہی, یہ ابھی فیوز ہوئی ہے. ایسا ہے نا؟ جی کالر ہمارے ساتھ ہیں, انہیں شامل کرتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام جی, مسز مغل اعظم بات کر رہی ہیں لاہور سے. ارے مسز مغل اعظم لاہور سے بات کر رہی ہیں, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی شکر اللہ کا, میں ٹھیک ہوں. اور اچھی بات ہے, لوگوں کی جانوں کی حفاظت کے لیے ہمیں جو اقدامات کرنے چاہیے وہ ہم کیوں نہیں کرتے. میں یہ سوچتی ہوں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بائک دے دیتے ہیں, والدین اپنی سہولت کے لیے کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں کوئی بات نہیں ہمیں جانا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ چھوٹا بچہ اس کے پاس لائسنس تو ہے ہی نہیں, اس کو کیسے پرمیشن دے دیتے ہیں کہ وہ چلانے کی. لہٰذا یہ کہ والدین ہی بچوں کو شیئر دیتے ہیں کہ تم بائک چلاؤ, تم ویلنگ کرو, تم تیز سپیڈ کرو, ہمارا بیٹا دیکھو کتنا بہادر ہے. اس سے یہ بچوں کی نشوونما بہت خراب ہو رہی ہے, اور آئے دن ایکسیڈنٹ جو ہوتے ہیں روڈ پہ, ایک جان کے ساتھ کئی جانے جاتی ہیں. بالکل صحیح. آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ والدین کا بڑا اہم کردار ہے اس سب میں. بہت زیادہ. ٹھیک ہے, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے کال کیا, آپ نے بڑے اہم نقطے پہ بات کی ہے. ہم اسی حوالے سے علی سہاگ صاحب سے بات کرتے ہیں.
والدین پیرنٹس ان کا کیا رول ہے، ذرا اس بارے میں بتائیں. سر میں کچھ تصویریں اگر آپ اجازت ہو سر تو پلیز دکھا دوں، تاکہ ان سے پوچھیں کہ یہ جب بچوں کو پیرنٹس موٹر سائیکل دیتے ہیں، یہ ریسنٹلی ہم رینڈملی تصویریں لیتے ہیں ان بچوں کی جو انڈر ایج ہوتے ہیں، پھر ان کے پیرنٹس کو بلاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان سے یہ کہتے ہیں کہ یہ بچوں کو جب روکا گیا تو ان کو ان کے کلاس ٹیچر نے ناشتہ لینے کے لیے بھیجا ہوا تھا. اچھا چھوٹا سا بچہ جس نے ہیلمٹ بھی نہیں پہنا ہوا، ہیلمٹ اور پہلے موٹر سائیکل پہ سائیڈ ویو مررز بھی نہیں ہیں. اور اس کے بعد جب ہم پیچھے جاتے ہیں تو ان کے جب پیرنٹس کو بلایا تو اس نے مجھ سے کہا کہ جی میرا بچہ ہے، آپ کو اس سے کیا لینا دینا. تو میں نے کہا سر یہ کسی اور کی جان بھی لے سکتا ہے آپ کے بچے کو بچاتے بچاتے. یہ تو چھوٹا سا کوئی میرا خیال ہارڈلی سر 10 سال کا بچہ ہوگا، اراؤنڈ 10-11 سال کا بچہ تھا. رات کے وقت یہ جس طریقے سے یہ گاڑی چلا رہا تھا، ہم نے اس کو انٹرسیپٹ کیا، روکا، ریکویسٹ کی، ان کے پیرنٹس کو بلایا. تو میں نے ان سے یہ کہا، عرض کی کہ سر آپ اپنے بچے کی جان بھی اپنا خطرے میں ڈال رہے ہیں، ٹائپ کیجیے گا، اور اس کے بعد جو ہے یہ کسی اور کی بھی جان لے سکتا ہے. رینڈملی کلک کرتے ہیں. سر اب وقت آ گیا ہے کہ پیرنٹس اپنے بچوں کو بٹھا کے یہ روڈ سینس کے بارے میں، روڈ یوزنگ کے بارے میں بتائیں، اویئر کریں. مگر کیا پیرنٹس کو پتہ ہے؟ سر پیرنٹس کو پتہ ہے، باپ خود بغیر شیشے کے گاڑی لے کے جا رہا ہے، لیکن سر وہ بغیر ہیلمٹ کے. وہ اگر وہ والد ہے تو وہ کم از کم اپنے بچے سے لازم پوچھے کہ یہ آپ نے موٹر سائیکل کا حلیہ کیوں بگاڑا ہے. اس نے موٹر سائیکل گھر لے کے آنی ہے. اس نے وہ تمام چیزیں، پیرنٹس کی ذمہ داری اب کہ بچوں کو، یہ عجیب فرمائش شروع ہو گئی ہے، میرے جاننے والے بھی بہت سارے، کہ بچے نے کہا تھا یار کہ میں اگر میٹرک پاس کروں گا تو مجھے آپ موٹر سائیکل. جی ہاں سر یہ اس پہ فوکس کرنا ہے ہم نے سب نے. بچے سب کے سانجھے ہوتے ہیں، آپ مہربانی کریں اپنے بچوں کو بچائیں، کیونکہ یہ روڈ یوزرز جتنے بھی ہیں، یہ گاڑیاں جس طریقے سے چل رہی ہیں اس پہ بہت سارا ایکسیڈنٹ انہانس ہو گیا. اس کی ریزن ہے صرف روڈ سینس کا نہ ہونا. اس میں پیرنٹس کی اتنی بڑی ذمہ داری. سر آپ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ پیرنٹس کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کچھ ہمارے قوانین کے حوالے سے بھی ان کی بھی ذمہ داری ہے. سختی اتنی ہونی چاہیے. اس وقت لاہور کی مثال ہمارے سامنے ہے، بالکل وہ یہی عوام ہے، یہی پاکستانی ہے. اور مجھے پتہ ہے کہ میں نے وہ وہاں پہ سفید وردی والی ٹریفک پولیس کا دور بھی دیکھا ہوا ہے کہ جب بس وہ یہی کہتے تھے آ لو کھبے لا لو گاڑی، سجے لا لو گاڑی، بس اور کوئی کام نہیں، صرف گاڑی روک کے وہ اپنا رشوت بھی لیتے تھے. مطلب اس طرح کا نظام بھی چلتا رہا ہے. مگر اس وقت انٹائرلی ڈفرینٹ ہے. آپ کو وہ آن لائن، مطلب گھر بیٹھے بیٹھے جو ہے نا وہ چالان آ جاتا ہے کہ آپ نے وہ فلانی جگہ پہ لائن سے ادھر اور آپ کی سپیڈ زیادہ تھی، اور اس کے علاوہ اچھے خاصے چالان بڑھا دیے، پیسے بڑھا دیے، جرمانے بڑھا دیے لوگ میں اس کی خلاف مطلب پاسداری کرنے پہ. تو یہ میرا خیال ہے کچھ ایسا نظام یہاں پہ بھی ہمیں لانے کی ضرورت ہے، سختی اور تھوڑا سا ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے. فہیم صاحب ابھی ریسنٹ پاس میں، بلکہ ابھی بھی ایگزسٹ کر رہا ہے، سی سی پی صاحب نے، ایڈیشنل آئی جی کراچی ڈاکٹر امیر شیخ صاحب نے ابھی ریسنٹلی جب ایکشن لیا 279 میں، رانگ سائڈ سے آنے پہ ڈرائیورز بند ہوتے تھے. 2 پولیس والے بھی میرا خیال بند ہوئے، وہ بھی بند ہوئے. ایون آپ دیکھیں ہمارے ہاں پولیس بڑا زبردست ایک میکینزم ہے، انہوں نے وداؤٹ ڈسکرمنیشن کہ اپنے پولیس والوں کو بند کر دیا کہ جو رانگ سائڈ سے آئے گا وہ انڈر 279 بند ہوگا. یہ جو ڈیٹرنس ہے، یہ ڈیٹرنس تب ہوگی جب اس پہ عمل ہوا. اب آپ نے دیکھا بہت حد تک وہ کم ہو گئی ہے، کیونکہ وہ لوگوں کو پتہ ہے کہ پولیس نے اگر پکڑا رانگ سائڈ پہ آنے پہ تو بند کر دے گی. تو یہ جو ڈیٹرنس ہے لا کی، اور اس کے ساتھ دوسرا پیرالل سر بتاؤں کہ اب شارع فیصل پہ جو موٹر سائیکل لین بنی ہے، اب وہ دیکھیں گے کہ موٹر سائیکل والا اس کے باوجود بھی
اپنی لین چھوڑ کے بیچ میں جا رہا ہے. سر انہیں ذرا ڈرائنگ روم کی سیر کیوں نہیں کرواتے ہیں ذرا خلاف ورزی والے؟ ایک بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں جی, بریک سے واپس آتے ہیں تو بات کرتے ہیں یہ جو ہائی ویز پہ ٹریفک حادثات دیکھنے کو ملتے ہیں ان کی کیا وجوہات ہے اور لائسنس کی کیا صورتحال ہے, ذرا اس حوالے سے بات کریں گے. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. یہ میں ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس اور ہمارے ساتھ آج موجود ہیں علی سہاگ صاحب جو کہ انچارج ہیں سندھ پولیس ایکسیڈنٹ انالیسس اینڈ ریسرچ سینٹر کے. اور علی سہاگ صاحب سے بڑی زبردست معلوماتی گفتگو جاری ہے. وقفے سے پہلے تو بات کر رہے تھے ہم کہ یہ جو ٹریفک حادثات ہیں وہ کیوں ہوتے ہیں, ان کی وجوہات پہ, اور خاص طور پہ یہ جو ہائی وے پہ بھی ہمیں ایکسیڈنٹس نظر آتے ہیں. یہاں پہ تو جتنے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں وہ دیکھ کے مطلب آپ کانپ جاتے ہیں. آپ کے کیا اتنی تیز رفتاری میں جب دو گاڑیاں ٹکراتی ہیں, اگر اس میں تو کوئی ایک بہت بڑی گاڑی ہو اور ایک چھوٹی گاڑی ہو جو ایک جیسی بھی ہوں تو وہ تو برا حال ہو جاتا ہے. مشکل سے چانسز ہوتے ہیں کہ بندہ کوئی بچ جائے. تو ایسی صورتحال میں مطلب کس طرح اپنے آپ کو جو ہے وہ سیف رکھا جا سکتا ہے, ذرا تھوڑا سا وہ بتائیے گا. فہیم صاحب, آپ کے ویورز کے حوالے سے میں بتا دوں, یہ کتاب ہے جس کا ہونا لازم ہے ہر گاڑی میں. شاہراہوں کا, موٹر وے کا, اور ہائی وے کوڈ بک اس کو کہتے ہیں. اس کی قیمت 110 روپے ہے. اس میں وہ تمام چیزیں ہیں روڈ یوزر کے لیے, پیدل چلنے والوں کے لیے, روڈ کراس کرنے والوں کے لیے. اس میں ایک ایک چیز ہے اردو زبان میں ہے, اور اس میں اشارے ہیں, اس میں آپ کے متعلق ہائی وے پہ چڑھنے کی چیزیں ہیں کہ وہ ڈرائیورز جو کہتے ہیں کہ ہم ان ایجوکیٹڈ ہیں, ان پڑھ ہیں, سر ہمیں نہیں. آپ کسی تعلیم یافتہ بھائی سے, والد سے, ان کو پڑھنے ایک دفعہ, اس میں بہت ساری معلومات ہے. جہاں تک ہائی وے کا سر تعلق ہے وہ اس لیے ہے کہ ہائی وے پہ اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہوگا اور اگر لوگ ان اویئر ہوں گے تو اب ایکسیڈنٹس ہائی وے پہ اس طریقے سے ہو رہے ہیں. اس میں سر یہ کیا سر یہ ایک بس گاڑی ہے, کا یہ ایک بس ہے جس میں یہ اندرون سندھ سے کراچی کی طرف آ رہی تھی, اور اس میں 11 لوگ جو ہے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے, اور 25 آدمی ایکسپائر ہوئے. ٹیپ کریے گا. 25 آدمی زخمی ہوئے. لیکن جو مزے کی بات ہے, اگر آپ فوکس کر سکے آپ کا کیمرہ مین, کہ یہ جو ڈرائیور صاحب تھے اس کی سیٹ انٹیکٹ ہے, اور وہ ڈرائیور صاحب بھاگ کے وہیں سے فرار ہو گئے آفٹر ایکسیڈنٹ. اچھا, اس حالت میں ڈرائیور بچ گیا اور وہ بھاگ گیا, پیچھے مسافر ہلاک ہو گئے. اچھا سر, اس کی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ایکسیڈنٹ میں 4 ایز کا ہونا. آپ کے توسط سے میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اب اس کو حادثہ نہیں, ایکسیڈنٹ نہیں کہتے, اب نئی ٹرمنالوجی ہے, دیٹ از اے کریش. اب ایکسیڈنٹ کا مطلب ہے, حادثے کا مطلب ہے کہ آپ کی میری غلطی نہیں تھی, اٹ واز این ایکسیڈنٹ, حادثہ ہو گیا, ٹھیک ہے. جب کریش کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی فالٹ ضرور ہے. اب فالٹ کا مطلب ہے ورلڈ اوور 4 ایز ہوتے ہیں ایکسیڈنٹ کے متعلق. کیا ہے, انجینئرنگ فالٹ تو نہیں روڈ کا, صحیح ہے, انفورسمنٹ کا ایشو تو نہیں کہ وہاں فورس نہیں ہے جو انفورس پراپر کرا سکے. تیسرا ہے ایمرجنسی ریسپانس, کہ آپ کو ہائی وے پہ کہیں پہ بھی وہ جو ایمرجنسی ریسپانس ہے وہ کیسا تھا, کہ پراپر فوراً لفٹ ہوئے, آگ لگی تو کیا فائر بریگیڈ موجود تھی. نمبر 4 ایجوکیشن. یہ ورلڈ اوور ہے 4 ایز. ایجوکیشن کا مطلب ہے کہ وہ ڈرائیور لوگ اویئر ہیں روڈ سینس, روڈ یوز کرنے کے بارے میں یا نہیں. یہ ورلڈ اوور ہے. ہمارے ہاں تو کہتے ہیں کہ ہم نے صرف گاڑی چلا لینی ہے, اگنیشن میں چابی ڈال کے گیئر لگا کے چل پڑے تو اس کا مطلب ہے میں بہت اچھا ڈرائیور ہوں کیونکہ میں پچھلے 20 سال 30 سال سے گاڑی چلا رہا ہوں. سر ایسا نہیں ہے, اب چیزیں میتھولوجی چینج ہو گئی ہے. یعنی گاڑی چلانی آتی ہے, سڑک پہ گاڑی چلانی نہیں آتی ہے.
आती है, उसको सेंस नहीं है रोड सेंस का और रोड यूजर्स का। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ कि खुदा न ख्वास्ता कोई एक्सीडेंट होता है हमारे यहाँ, क्योंकि मदद करने में हम बहुत बेहतर हैं, हम क्या करते हैं कि जैसे एक्सीडेंट होता है तो हम उसी जो ज़ख्मी नौजवान है या कोई लोग हैं, हम उनको उठा पटक यूँ कर लेते हैं, उनको हम ऐसे अपना हुजूम करके ऊपर आ जाते हैं, उनको सांस लेने दें। अगर आपको हैंडलिंग नहीं आती, आप प्लीज़ उसको मिस हैंडल ना करें, क्योंकि खुदा न ख्वास्ता आपके मिस हैंडलिंग से उसकी रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड हिल गया, वो बंदा सारी उम्र के लिए अपाहिज हो जाएगा। वेट करें या आप उनमें से देखें कि सर आप किसी को फर्स्ट एड का कुछ इल्म है, वो उसको हैंडल करे। हम उसको गर्दन यूं करते हैं, उठाया, टांगों से पकड़ा, बाजू से पकड़ा, वो उस जिस चीज़ है, वो जो एम्बुलेंस सर्विसेज है, अब तो कराची में विदिन 3 to 5 मिनट्स आ जाती हैं, उनको कॉल कर लें, उनमें से पूछेंगे सर जिसको पता है कि उसको ज़रा किस तरीके से उठा के साइड पे रखना है, नंबर 1। नंबर 2 कि सर उस आदमी के ऊपर हुजूम करके खड़ा ना हो, ताकि उसको सांस लेने में बड़ी तकलीफ़ होती है उस वक्त। अगर कोई ज़ख्मी है तो वो कोशिश करें कि लोग उसको स्पेस दें ताकि वो ब्रीथ कर सके प्रॉपरली। ये आपने बहुत अच्छी बात की, और इसी के साथ मैं एक चीज़ और भी ऐड करना चाहूँगा कि कुछ इसमें ऐसे बेहिस लोग भी होते हैं जो इस दायरा बना के खड़े हो जाते हैं, जिनका मतलब सिर्फ ऐसे जो है ना मोबाइल पकड़ के वीडियो बनाना होता है। तो उसी मोबाइल का आप ज़रा बेहतर इस्तेमाल करके हेल्पलाइन पे फ़ोन करें, किसी इधर उधर फ़ोन करके किसी अरेंज करने की कोशिश करें, ना कि उस बेचारे की वीडियो बना के या फेसबुक पे लाइव जाके जो है अपनी जहालत का जो है वो मुजाहरा करें। एक ब्रेक की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो मज़ीद बात करते हैं इसी हवाले से। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और अली सुहाग साहब हमारे साथ हैं। ट्रैफिक के निज़ाम की बेहतरी के हवाले से और ट्रैफिक हादसात पे काबू पाने के हवाले से बात हो रही है। तो अली सुहाग साहब, कभी आपने मतलब ऐसा सोचा है कि ये जो इस निज़ाम को किस तरह बिल्कुल बेहतर किया जा सके? क्योंकि हम देखते हैं किस तरह जितने मसरूफ़ सड़कें होती हैं, यहाँ पे किसी एक की थोड़ी सी गलती की वजह से, ठीक है, कोई 2 इंच गाड़ी बाहर होने की वजह से वो जो 2 गाड़ियाँ गुजरनी होती हैं वो 1 गाड़ी गुजरती है और वो लंबी एक कतार लगी होती है। तो ये सारे मामला ये किस तरह बेहतर हो सकते हैं? क्योंकि छोटी छोटी किसी एक शहरी की गलती की वजह से पता नहीं कितने हज़ार शहरी मुतासर हो रहे होते हैं उसी वक्त, और फिर वो एक दफ़ा अगर वो पैच आ जाता है तो फिर वो ऐसा नहीं है कि वो फ़ौरन ख़त्म हो जाता है। मेरा ख्याल है कि 3-4 घंटे लगते होंगे उसे दोबारा क्लियर होने में। सर वो कहते हैं ना कि हुकूकुल इबाद है और हुकूकुल्लाह है, फिर हुकूकुल इबाद है। जी हाँ, जी हाँ। आपने जिसका रोड पे हक है उसको तो वही माफ़ कर सकता है और कोई आदमी माफ़ नहीं कर सकेगा। ये जब आप गाड़ियाँ गलत पार करते हैं, मेरी वजह से रोड जैम हुआ, हम कहाँ सोचते हैं कि यार उस वजह से अगर पीछे से कोई एम्बुलेंस आएगी तो रोड पे फंस जाएगी, वो मरीज़ मर जाएगा। हम नहीं सोचते। हमने कभी नहीं सोचा कि जिस बच्चे ने जाके इंटरव्यू देना है वो शायद घर का वाहिद कफ़ील बनने जा रहा है, मेरी गलती की वजह से वो बच्चा किसी इंटरव्यू में नहीं पहुंच सका। हम छोटी आसानियां करें लोगों के लिए कि अगर मैं थोड़ा दूर जाके अगर पार्किंग मिलती है लेकिन मैं प्रॉपर पार्किंग कर लूँगा, लेकिन सिर्फ नीयत ये बांधनी है कि यार मैंने इसलिए दूर पार्क किया और मैं पैदल चल के शॉपिंग सेंटर पे आया, किसी दूसरे को तकलीफ ना हो। अल्लाह नवाजने के बहाने ढूंढता है, आपके अल्लाह ताला आपके खाते में नेकी चढ़ा देगा। दूसरा, हमारे यहाँ रिवाज है कि पीछे से अगर किसी ने हान दिया, डिम फुल दी, तो हम थोड़ा सा और चौड़े हो जाते हैं कि अच्छा मुझे हान दे, मुझसे आगे निकलेगा, हम उसको और रास्ता तंग करते हैं। सिर्फ सोच लें कि इसके किसी बच्चे की तबीयत तो ख़राब नहीं, इसने इमरजेंसी में अस्पताल लेके जाना है, इसको साहब ने फ़ौरन ड्यूटी पे तो नहीं बुलाया, इसका कोई और इमरजेंसी काम तो नहीं है, या इंडिकेटर दें, उसको जाने दें। अगर अगले सिग्नल पे वो खड़ा है और 5 गाड़ियाँ छोड़ के आप भी खड़े हैं, लेकिन अल्लाह ने आपके खाते में एक नेकी चढ़ा दी। दिन में अगर हम 5 लोगों को भी रास्ता दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। राइट ऑफ वे का ही मकसद है रास्ता देने का हक।
کس کو راستہ دیں گے؟ جو دائیں طرف سے آنے والی ٹریفک ہے، جو سیدھے ہاتھ سے آنے والی ٹریفک ہے. یہ حقوق العباد تو اللہ کا اور ہمارا معاملہ ہے. حقوق اللہ کا، حقوق العباد کا وہ جو نصر اللہ ہے، دین محمد ہے، بابر ہے، ستار ہے، جب تک وہ نہیں چھوڑے گا آگے ہمارے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی. تو کوشش کریں کہ دوسرے کا حق نہ کھائیں. سر بہت بڑی خوبصورت بات کی آپ نے. اچھا یہ بتائیے کہ ایمبولینس کے حوالے سے کیا انسٹرکشنز ہوتی ہیں؟ میں خود وٹنس ہوں. کچھ دن پہلے ایک ایمبولینس جو ہے وہ اس کا سائرن بج رہا تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کراچی میں اتنی زیادہ آبادی ہے، اتنی گاڑی ہیں کہ اور وہ تقریباً ہر سگنل پہ 10 منٹ بعد 15 منٹ بعد ایک ایمبولینس کا سامنا تو ہوتا ہوگا. تو ٹریفک پولیس جو اہلکار تھا وہ بیچ میں صاحب کھڑے تھے اور وہ ٹریفک کو روک نہیں رہے ہیں. مجھے تکلیف ہو رہی تھی کہ جس طرف سے میں آ رہا ہوں پیچھے ایمبولینس ہے اور میں نے زبردستی جو ہے وہ گاڑی نکال کے سائڈ پہ کر کے اور ایک دفعہ فلو بنوا کے، تو اس پہ وہ مجھ سے انہیں اعتراض ہو رہا تھا کہ کیوں سگنل توڑ دیا تم نے، یہ کر دیا وہ کر دیا. تو مطلب اب ایسی صورتحال میں کہ مجھے نہیں پتا میں نے غلط کیا صحیح کیا ہے، مگر ایسی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے اگر فرض کریں آپ کے بالکل پیچھے آپ کے ایمبولینس آ رہی ہے؟ سر اس میں وہی دوبارہ بات آئے گی کہ لوگوں کو یہ اویئرنیس ہونی چاہیے کہ اگر کوئی ایمبولینس آ رہی ہے اس کو ہم راستہ کیسے دیں. اب ایک نیا ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ ایمبولینس چلے گی تو میں تھوڑا پیچھے کر کے پھر اس کے پیچھے میں گاڑی لگا دوں گا، میں تھوڑا سا جلدی نکل جاؤں گا. آپ راستہ بنائیں. دوسرا، اسی کراچی شہر میں لوگ اگر ایمبولینس فائر بریگیڈ جاتی تھی تو لوگ موٹر سائیکل پہ اگر 2 آدمی ہیں ایک فوراً نیچے اترتا تھا اور راستہ بناتا جاتا تھا. اب وہ اگر 2 بھی آ رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ چلیں ایمبولینس کو راستہ ملے گا تو میں بھی نکل جاؤں گا. یہ سوسائٹی کا حصہ ہے. میں آپ سارے مل کے جہاں سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر کام ہے ہمیں پارٹیسپیٹ لازمی کرنا چاہیے. لوگوں کو بتانا چاہیے. آپ روڈ پہ اگر جائیں کبھی، آپ کسی کو کہیں کہ تھوڑا سا سائڈ کر دیں، پیچھے ٹریفک جام ہے، ایمبولینس آ رہی ہے، تو وہ پہلے تو شیشہ نیچے نہیں کرے گا. اگر اس نے شیشہ نیچے کر بھی دیا تو بولے گا یار آپ کو اس سے کیا. تو یہ لوگوں کا بھی بیسیکلی سوسائٹی کا بھی فرض بنتا ہے. بالکل صحیح. ٹریفک کانسٹیبل ہے اس کی ذمہ داری تو ہے ہی ہے، لیکن میرا اور آپ کا بھی فرض بنتا ہے، ہم سب کی ذمہ داری کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کے لیے آسانیاں کریں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اور سر پروگرام کیونکہ اپنے آخری لمحات میں، تو شارٹلی ایک چیز بتائیے گا مجھے، یہ جو ون ویلنگ، اوور سپیڈنگ اور یہ جو ریسنگ ہے بائکس پہ کم عمر بچے، یہ ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ شارٹلی یہ بتا دیجئے، پھر اس کے بعد ہمیں لائسنس کے بارے میں بھی بات کرنی ہے ابھی. سر اس ون ویلنگ پہ اگین ہمارے سی سی پی صاحب نے بڑی سختی سے عمل کروایا کہ جیسے ہی ون ویلنگ والا پکڑا جاتا ہے تو اس کے پیرنٹس کو بلایا جاتا ہے تھانے میں بھی. وہ جو لڑکے ہیں ان کو 110% ان کے خلاف ایف آئی آر کٹتی ہے اور وہ بک ہوتے ہیں. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ شارع فیصل پہ نائٹ پیٹرولنگ شروع کروا دی ہے صرف جسٹ ٹو یہ جو جب جاتے ہیں ویلرز والے ان کے خلاف ایکشن لینے کے لیے. سر یہ ٹرکس کے ساتھ جو ریسنگ وہ بتا رہے تھے آپ کو. جی فہیم صاحب، وہ ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ ابھی ایک نیا ٹرینڈ چلا ہے کہ یہ جو ٹرالرس رات کو 11 بجے کے بعد جاتے ہیں تو یہ سپرائے پہ، کیونکہ ہماری ڈیمانڈ نہیں ہے، وہ موٹر وے پولیس کی ہے، لیکن شہر میں بھی وہ بھی انہوں نے شرط لگانی ہے کہ وہ جو کنٹینر کے بیچ میں اسپیس ہے اس میں سے یوں اندر ایسے تھوڑا اندر کر کے باہر گاڑی کیسے نکالے گا. یعنی کہ 2 گاڑی مطلب گاڑی کے بیچ میں اسپیس ہے، ادھر سے ایسے نکلنا ہے دوسری سائڈ، مطلب اس کو اس کے اندر سے کہیں سے نکل لیں آپ، یا اس کے اندر سے کسی اس کو ٹائر کو آگ لگیں. یہ میں وٹنس کروں گا میں، کیونکہ اس ڈیڈ باڈیز کی اتنی بری حالت ہو گئی ہے. میں شاید پتہ نہیں آپ کا چینل دکھانا نہیں نہ دکھائیے، وہ مسئلہ نہیں. پیسز میں ہو گئے لڑکے، پیسز میں، کیونکہ وہ کنٹینر لوڈڈ ہوتا ہے 40-44 ہزار ٹن ہوتا ہے اس میں. آپ یقین کریں گے وہ باڈیوں کو جب ہم نے دیکھا تو اٹ واز ان پیسز. مجھے سمجھ نہیں ہے کہ ان کے پیرنٹس اس کو کس طریقے سے دیکھیں گے یا ان کو ریکگنائز کریں گے کہ یہ میرا ہی بچہ تھا. سر یہ کتنے پرسنٹ اپنا اس میں مطلب واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ کیونکہ اگر یہ فرض کریں اگر 10 لوگوں نے کیا ہے تو کیا 10 کے 10 ہی جو ہیں؟ سر نو پلیز، اٹس اے ویری الارمنگ. یہ اگر یہ اسٹنٹس دکھانے کا آپ کو شوق ہے، اگر آپ نے کسی انگلش مووی سے دیکھا ہے یا کسی اور ملک کے مووی سے دیکھا ہے تو یہ تو ڈائریکٹر کی مرضی سے ہو سکتا ہے. اس میں آپ کے درمیان کوئی ڈائریکٹر نہیں ہوگا. یہ آپ لائیو جا رہے ہوتے ہیں اور کہیں پہ بھی آپ کی جان ایٹ اسٹیک ہوتی ہے.
ایک مہربانی کریں, آپ اپنی فیملی کے لیے بہت اہم ہیں. آپ میں ایک اور زیادہ بڑی بات کرتا ہوں کہ دیکھیں آپ کے جو پیچھے والدین ہیں وہ چیزیں دیکھ کے یقین کریں وہ مر جائیں گے, جس طریقے سے وہ بندوں کی حالت ہوتی ہے جو کنٹینرز کے آج کل نیچے آ رہے ہیں. تو مہربانی کریں, آپ اپنی فیملی کے لیے بڑا اپنے آپ پہ رحم کھائیں, اپنی فیملی پہ رحم کریں اور باقی سوسائٹی پہ بھی رحم کریں. اچھا سر, پروگرام کا وقت, ہمارے پروگرام کے پہلے حصے کا وقت جو اپنے اختتام کی طرف ہے, جاتے جاتے سر میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ لائسنس بنوانا کا مشکل کہاں ہے؟ نہیں سر, لائسنس بنانا کوئی مشکل کام نہیں. اب تو لائسنس پیپر لیس ہو گیا, صرف شناختی کارڈ کی کاپی لیں, ٹھیک ہے, وہ فیس کے پیسے ضرور لے جائے گا. وہ کتنے وہ اکارڈنگ ٹو وہ کمپیوٹر جنریٹڈ ہے. آپ ایجنٹ مافیا سے بچیں, ہماری اپلیکیشن ایپ ہے, آپ گوگل پہ جائیں, DLS کے نام سے, DLS یہ پورے پاکستان کے لیے, سندھ کے لیے ہے, سندھ کی صرف. اچھا, واحد سندھ کی یہ جو ڈرائیونگ لائسنس برانچ ہے جو انٹر کنیکٹڈ ہے, اس کی ایپ موجود ہے. آپ جب فیس پے کریں گے تو آپ یو گیٹ اے میسیج کہ تھینک یو ویری مچ فار وزٹنگ ڈرائیونگ لائسنس برانچ اور یو پیڈ سچ اینڈ سچ اماؤنٹ. کیا تیاری کر کے آنی چاہیے وہ بھی اس ایپ پہ موجود ہے. تو بجائے کسی اور ایجنٹ مافیا کے آگے پیچھے جانے کے, آپ ایپ کے ذریعے ہیں اور آ کے اپنا پراپر لائسنس بنائیں, لائسنس لیں, شناختی کارڈ لیں, پڑھیں اور لائسنس بنائیں. اٹس ویری امپورٹنٹ. سر تھینک یو سو مچ سر. سر آپ سے بڑی زبردست ملاقات رہی سر اور بڑا مزہ آیا. دوستو ایک بریک کی طرف ہم لوگ بڑھ رہے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو ایک اور موضوع پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ کوئی اور مہمان موجود ہوں گے, کہیں مت جائیے, نیوز کیفے دیکھتے رہیے, اب تک دیکھتے رہیے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس. پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم داخل ہو چکے ہیں اور پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے کچھ صحت کے مسائل کے حوالے سے. آج جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل موسم اچانک سے بدلا ہے اور اس کی وجہ سے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ سکن کے جتنے بھی جو پرابلمز ہیں ان کا شکار ہیں, جیسے سکن کا ڈرائی ہو جانا اور موسم کی تبدیلی کی وجہ سے جتنے بھی اس طرح کے جو بالوں کی ڈینڈرف وغیرہ اور بہت سارے مسائل یہ ہیں, اور کچھ اس طرح کے بیسک ایشوز جو ہم لوگ چاہتے ہیں. قد کا بڑھ جانا, خیر میں نے کوئی دوائی استعمال نہیں کی ہے, میرے پیرنٹس جو ہیں نا وہ ان کی ہائٹ زیادہ ہے, اس وجہ سے میرا قد مناسب ہے. تو قد کی وجہ سے جو مسائل کا سامنا ہے لوگوں کو وہ, اور رنگت جو ہے اس کی وجہ سے لوگوں کو جو سامنا ہوتا ہے, اس حوالے سے بات کریں گے آج اپنے پروگرام میں. ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں وہ ہیں, ویسے ان کا سبھی آپ جانتے ہیں انہیں, ڈفرینٹ ٹی وی چینلز پہ, ٹی وی اسکرینز پہ آپ انہیں دیکھتے رہیں. رانی آپا موجود ہیں ہمارے ساتھ. رانی آپا, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام. کیسی ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں, آپ خیریت سے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. تو یہ واقعی قد بڑھ جاتا ہے؟ ہاں بالکل بڑھ جاتا ہے. قد کا ایک ایسا, ابھی میں نے آپ سے ڈسکس کی تھی کہ قد ایک ایسا اہم مسئلہ ہے جو انسان کی شخصیت پہ بہت اثر انداز ہوتا ہے. کسی بھی محفل میں انفرادیت اسی شخص کو حاصل ہوتی جو سب سے ٹال نظر آئے. اچھا, پہلے زمانے میں تو صرف لڑکوں کو ہی یہ فوقیت تھی, لیکن آج کے دور میں بھی لڑکیاں اس پر بہت فوقیت لے گئی ہیں کہ جتنی بھی بڑے قد کی لڑکیاں ہوتی ہیں وہ محفل میں تو نہ صرف یہ ایک اعلیٰ مقام بناتی ہی ہیں اور ان کی ایک علیحدہ سے پہچان ہوتی ہے, لیکن ماڈلنگ کی طرف بھی وہی بچی زیادہ آتی ہے جو لانگ ہائٹڈ ہو. جی ہاں, ٹال ماڈلنگ کے لیے, کیونکہ میں خود بھی ماڈل رہا ہوں, تو کم سے کم جو ایک لڑکی کی ہائٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 5 فٹ 7 انچ. تو جب اس ہائٹ کی جو لڑکی ماڈل آتی ہے اسی وہی ریمپ پہ واک کر سکتی ہے, اس کے علاوہ وہ ریمپ پہ واک کرنا ایک خواب ہی رہ جاتا ہے. اور ایک انچ کے فرق سے, مطلب 5 فٹ اگر 6 انچ بھی ہائٹ ہے تو اس کے لیے بھی مسئلہ ہو جاتا ہے کہ وہ ریمپ پہ نہیں جا سکتے. جی,
اب یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، اگر ہم بچپن سے ان پر توجہ دیں، ایک سرٹن ایج یعنی 12 سے 13 سال کی عمر ایسی ہوتی ہے جب ہمیں اپنے بچے کی ہائٹ کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ آیا وہ وقت کے لحاظ سے، عمر کے لحاظ سے صحیح جا رہا ہے. اگر وہ اسی وقت اپنی کلاس کے بچوں میں کم ہے، یا اگر فیملی وائز ماں باپ کی ہائٹ کم ہے یا فیملی میں، تو ماں باپ کو اسی وقت بیدار ہو جانا چاہیے. تو کیا تب بھی پاسبل ہے اگر ماں باپ کی ہائٹ ہی کم ہے دونوں کی، تو بچے کی ہائٹ ظاہر سی بات ہے کم ہوگی، تو اس کا بھی علاج ممکن ہے؟ جی یہ جینیٹک پرابلم ہے نا. اچھا. تو لیکن کیوں اگر ماں باپ کی ہائٹ کم ہے تو بچے کی ہائٹ کیوں کم رہے؟ وہ کیوں؟ اب جب ایک چیز آپ کے لیے موجود ہے، اور ہربل کا جو ایفیکٹ ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. تو میری فیملی میں بھی کچھ ایسے پرابلم تھے. میری پھوپھی میری پھوپھا دونوں بہت شارٹ ہائٹڈ تھے. اچھا. تو ان کو دیکھتے ہوئے ان کی فیملی میں کچھ ایسے ماشاءاللہ ان کی بہت زیادہ آل اولاد ہوئی، اس میں یہ مسئلہ ہوا. تو سب سے پہلے اسی پر توجہ، میں نے آپ کو بتایا کہ ہم اپنی بیک سے ہی حکمت سے ہمارا تعلق ہے، تو پھر اس بات پر غور کیا گیا. اور جب سے ہی یہ دوا بنائی گئی، پہلے تو فیملی وائز استعمال ہوتی تھی، لیکن جب سے میں نے رانی ہربل پروڈکٹ کا آغاز کیا تو میں نے قد کی دوا کو بہت زیادہ اہمیت دی. کیونکہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جوان بچے اور جب بچے اور بچیاں سن بلوغت کو پہنچتی ہیں اور ہائٹ ان کی پوری نہ ہو تو وہ ایک عجیب سے کمپلیکس کا شکار ہو جاتے ہیں. تو کیوں ہو جب رانی ہربل میں آپ کے لیے پروڈکٹ موجود ہے. میرے صاحبزادے حکیم مصطفیٰ انیس الرحمان اس کا پورا معائنہ کر کے بھی دیتے ہیں. اور کچھ لوگوں کو یہ کہ بالکل فٹ ہے لیکن قد نہیں بڑھ رہا، تو ان کے لیے ہماری دوا ہے. 6 ماہ کا کورس ہے، اور اس کو آپ ہمارے جو نمبرز اسکرین پر ہوتے ہیں، سارا پاکستانی جانتا ہے کہ وہ ہم سے بائی کوریئر منگا سکتے ہیں. ہم پاکستان کی تمام شہروں میں، تمام دیہاتوں میں، تمام قریوں میں، تمام بستیوں میں پہنچاتے ہیں بائی کوریئر. ٹھیک ہے جی. کالر ہمارے ساتھ ہیں، شامل بھی کر لیتے ہیں. السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون ہے ہمارے ساتھ؟ مسز نعمان بات کر رہی ہوں لاہور سے. مسز نعمان، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. کیا کہیں گی؟ میں رانی آپا سے بات کرنا چاہتی ہوں. جی بات کیجئے. جی السلام علیکم رانی آپا. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہے بیٹا؟ جی رانی آپا، آپ کے پروگرام بڑے شوق سے دیکھتی ہوں، مجھے بہت پسند آتی ہے. آپ کے پروڈکٹس بھی بہت بہت اچھی ہیں. کچھ میں سوال کر رہی ہوں، اور مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ مجھے رات میں سوتے ہوئے نا میرے بازو جو ہیں وہ بہت زیادہ سویل ہو جاتے ہیں، سو جاتے ہیں بالکل ہی، اور اس کی وجہ سے بہت پین ہوتی ہے. تو مجھے آپ کو اپنی پروڈکٹ میں سے بتایا میں کیا یوز کروں کہ میں مجھے لگتا ہے کہ مجھے کچھ اعصابی قسم کی کمزوری ہے یا اس طرح سے باڈی میں کوئی ہے ویکنیس. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ پروگرام دیکھیے. اس وقت ہم ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف بڑھ رہے ہیں. وقفے سے جیسے ہی واپس آتے ہیں تو مسز نعمان آپ کے سوال کا جواب ہم رانی آپا سے طلب کریں گے. کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے، میں ہوں فہیم عباس. رانی آپا ہمارے ساتھ ہیں، اور رانی آپا بھی وقفے سے پہلے کالر تھی مسز نعمان. انہوں نے کہا کہ کچھ میں رات کو سوتی ہوں تو میرے بازو بھی سو جاتے ہیں. سونا ہی ہے انہوں نے، آپ جو سوئی ہوئی. اچھا یہ دوسرا ہے وہ سن ہو جانے والے. ٹھیک ہے، تو یہ انہیں خود ہی شک ظاہر کیا کہ مجھے شاید اعصابی کمزوری ہے. جی بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یہ اعصابی کمزوری ہے، کہ ہاتھ بھی سن ہو جانا، جسم کے کسی بھی اعضاء کا سن ہو جانا اچھی علامت نہیں ہے. ویسے تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی کہ آپ میرے صاحبزادے حکیم مصطفیٰ انیس الرحمان سے بات کریں، انہیں پوری اپنی سچویشن بتائیے، اور انشاءاللہ تعالی آپ کے مطابق اگر آپ کو کوئی جسمانی پرابلم ہے تو وہ ضرور آپ کے لیے کوئی دوا تجویز کر دیں گے، اور جو بھی دوا بتائیں گے ہم آپ کو بائی کوریئر آپ کے شہر میں بھجوا سکتے ہیں. لیکن انیشلی اگر کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے اور کوئی اندرونی کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف ایک کمزوری سی ہے، تو اس کے لیے میں آپ کو یہ کہوں گی کہ کوئی بھی ایسی پرابلم جس کا کہ کوئی سبب نہیں ہے، خدا نخواستہ کوئی ایسی تکلیف جو ایک دم سے ایکسیڈ کر گئی ہے، اس کو قابو پانے کے لیے رائل جیلی کے نام سے جو ہمارے پاس دوا ہے
یہ بہت ہی فائدہ مند ہے، اور خاص طور سے یعنی کوئی بھی موسم ہو، ہمارے گھر کے بزرگ اور ہمارے گھر کے بچے جب کمزور ہو جاتے ہیں تو بہت ہی زیادہ پریشانی کا سبب بن جاتے ہیں اپنی پوری فیملی کے لیے. تو میں آپ کو یہ کہوں گی کہ آپ سب سے پہلے تو انیشلی آپ ایک کام یہ کریں کہ ہم سے رائل جیلی کا ایک پیک منگا لیجئے. یہ بہت ساری کمی اور کمزوریوں کو وہیں ختم کر دیتی ہے. یہ ہے کہ یہ شہد کی یہ شہد کا ایکسٹریکٹ ہے جو کہ چھتے میں سے نکالا جاتا ہے. یہ ملکہ مکھی کی غذا ہوتی ہے رائل جیلی کے نام سے، رائل خاندان سے. اور یہ تو بڑی مشکل سے کلیکٹ ہوتا ہے. جی 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 بہت. اور یہ ایک ایسی دوا ہے جو کہ بہت ہی فائدہ مند ہو. میں آپ کو کہوں گی کہ آپ یہ ضرور پیجئے. اچھا مجھے اعصابی کمزوری تو نہیں دیکھ لیا؟ نہیں جی، اللہ نہ کرے. آپ ماشاءاللہ سے سب سے زیادہ فٹ مجھے نظر آ رہے ہیں، اسی لیے کہ ماشاءاللہ سے اس کو یعنی ہر شخص استعمال کر سکتا ہے. یہ ایک انیشلی کمزوری دور کرنے کی دوا ہے. کوئی ایسی میرا خیال وہ کوئی پن بھی ہوتی ہوگی میں نے آپ کو نہیں، ہاں بالکل ہے. میں پن بھی ویسے تو یہ اسٹرا سے ہی کھل جائے گا. اس کا یہ ایک چھوٹا سا اوپنر ہوتا ہے جو اس میں موجود ہوتا ہے. یہ نا ایک چھوٹا سا اوپنر ہے، اور یہ آدھی بوتل روزانہ لے سکتے ہیں، لیکن آپ ایک پوری بوتل لیں تاکہ بتائیں کہ یہ کتنی ٹیسٹی ہے. اور یہ 3 تک استعمال کر سکتے ہیں کسی بھی قسم کی جسمانی کمزوری کو دور کرنے کے لیے. اور قد بڑھانے کی جو ہماری دوا میں نے بتایا کہ 6 ماہ کا کورس ہے، اس میں بھی اگر یہ پیک پلا دیا جائے تو بہت تیزی کے ساتھ کام کرتا ہے. اور یہ جو ہماری دوا ہے یہ قد بڑھانے کی دوا ہے. بہت اچھا ہے، بہت مزے. یہ تو دوائی لگی نہیں رہی. نہیں شہد کا ظاہر ہے رائل فیملی سے تعلق رکھنے والی یہ ایک دوا ہے. ٹیسٹی ہے تو اس کو فٹافٹ پیا جاتا ہے. جی یہ اتنا ٹیسٹی ہے کہ ذرا یہ آپس سے خود ہی پوچھ لیجیے گا کہ ایک وقت میں کتنی بوتلیں پی سکتے ہیں. پینی تو آدھی ہے لیکن 1 بوتل تک پی سکتے ہیں. اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتے کیونکہ یہ شہد کا ایکسٹریکٹ ہے. اور یہ قد بڑھانے کی دوا ہماری اس پیکنگ میں ہے. 6 ماہ کا کورس ہے اور یہ دوا 1 ماہ کی ہے. اور یہ دوا ہے اس کے اندر کیا ہے؟ پاؤڈر ہے کیا ہے؟ ایک معجون ہے. اچھا ہاں ایک حلوہ ٹائپ معجون ہے جو کہ 1 ٹیبل اسپون روزانہ صرف نہار منہ کھانا ہوتا ہے. 1 ٹیبل اسپون گرم کر کے. تو ٹیسٹ بھی یہ ایسا ہی ہے؟ بہت ٹیسٹی، بہت مزیدار، بہت مزیدار. کیونکہ ہماری ظاہر کھانے کی دوا اگر مزے کی نہیں ہوگی تو کوئی کیسے کھائے گا؟ کیونکہ ہربل میڈیسنز جو ہوتی ہیں نا وہ زیادہ تر بڑی مشکل سے نگلی جاتی ہیں. آنکھیں ٹیسٹ سب کچھ بند کر کے نا پھر وہ حکمت کی ہوتی ہے یہ. اب چونکہ میں اس کو بناتی ہوں تو میں بہت ہی اس کو شاندار اور ٹیسٹی کر کے بناتی ہوں کہ دراصل اس کو بچے ہی کھاتے ہیں 12-13 سال کی عمر تک. کہ اگر ماں باپ ان کو کتنے بھی لالچ دیں اگر مزے کا نہیں ہے تو نہیں کھا سکتے. اس کے اندر میں نے صحت اور طاقت کے ساتھ ساتھ مزہ بھی ڈالا ہے. اور پروڈکٹ جو تمام ہماری ہیں سبھی جانتے ہیں. رنگ گورا کرنے کی کریم فریکل کے نام سے ہے، ٹائٹننگ کریم فیئرنیس کے نام سے ہے. پورا ایک پیکیج ہے جس میں وائٹننگ اور ٹائٹننگ کریم ہے، فیس پالش ہے اور فیس واش ہے. یہ وائٹننگ اور ٹائٹننگ کا پیکیج 1 ماہ کا جو ہے وہ 1500 کا ہے اور اس کو ہمارے کوریئر چارجز بھی دینا ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ 6 ماہ کا کورس ہے. موسم چونکہ سردی کا ہے تو میں بات کرنے جا رہی تھی کہ ڈرائنس اور سردی کی. تو سب سے پہلے کہ ہماری کلینزنگ ملک ہے جو کہ بہت ہی فائدہ مند ہے. ہمیشہ ریکمینڈ کرتی ہوں کہ جب بھی ہمارے بہت ڈرائی اس موسم میں جب بھی آپ دن میں منہ دھوئیں تو رانیز فیس واش کے ساتھ جب منہ دھو لیں گی تو گیلے منہ پر گیلے ہاتھوں پر تھوڑا سا چند قطرے کلینزنگ ملک کے لے کر اچھی طرح ملیں، مساج کریں. منہ پر بھی ملیں، مساج کریں اور اس کو ٹشو آف کر دیں، یعنی رہنے نہ دیں. آپ کی اسکن نہ صرف یہ کہ ڈرائنس ختم ہو جائے گی بلکہ بہت ہی موئسچرائز اسکن ہو کر نرم اور ملائم ہو جائے گی. بالکل آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کی بیبی اسکن ہے. بالکل صحیح. اچھا رات کو سونے سے پہلے عمومی طور پہ لوگ جو ہیں وہ الگ الگ کریمیں لگاتے ہیں، اینٹی ایجنگ کریمیں اور پتہ نہیں کون سی. تو کیا اس اچھا جن کے نقصان بھی ہوتے ہیں اکثر وہ ہم بغیر سوچے سمجھے بغیر کسی سے کنسلٹ کیے ہم کریمیں جو ہے نا وہ استعمال شروع کر دیتے ہیں. تو کیا اس کا بھی کوئی حل ہے؟ بالکل. یہ ہماری وائٹننگ مساج کریم ہے. وائٹننگ پر میں ہمیشہ زور اس لیے رکھتی ہوں کہ سردیوں کے موسم میں آپ جانتے ہیں کچھ لوگوں کی اسکن تو بہت وائٹ ہو جاتی ہے لیکن 60% ایسے لوگ ہیں کہ سردی کے اندر سردیوں میں چونکہ خون آپ کا ان کا رنگ کالا ہونا شروع ہو جاتا ہے. جی رنگ ان کا بالکل ڈارک ہونے لگتا ہے اور یہ ڈرائنس کے جو پیچز آتے ہیں اس سے جگہ جگہ کالے اسپاٹ پڑ جاتے ہیں. تو رات کو یا دن میں، اور وہ لوگ جن کے ہاتھوں میں پیروں میں کٹس آ جاتے ہیں یعنی
یعنی اس حد تک ڈرائنس ہوتی ہے کہ کٹس آ گئے. تو ان سب کے لیے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ یہ ہماری وائٹننگ مساج دو ہماری کریم ہے. ایک نارمل مساج کریم ہے, وہ نارمل ہے, آپ یہ وہ استعمال کرتے رہیں پوری سردی, سب کو ضرورت ہے, بچے, بوڑھے, جوان, خواتین, مرد حضرات. اور یہ وائٹننگ کے ساتھ ہماری مساج کریم ہے, اس کو بھی ضرور آزمائیں. اور جو کٹس ہیں آپ کے ہاتھوں میں, پاؤں میں, کہیں پر ہے, اگر ہاتھوں پر ہے تو بہت زیادہ لگا کر, اور کوشش کریں کہ آپ گلوز پہن لیں کاٹن کے, سو جائیں اللہ کے فضل سے, کیونکہ یہ وائٹمن ای اور وائٹمن سی کے ساتھ ہے. تو وہ کٹس فل ہو جاتے ہیں. اور وہ لوگ جن کی ایڑیاں بہت زیادہ کٹس آ گئے ہیں, ایڑیوں میں بھی ہوتے ہیں مسئلے, وہ لوگ رات کو اچھی طرح سے گرم پانی کے اندر پاؤں ڈپ کریں. اور بلکہ ہماری مینیکیور پیڈیکیور جو کٹ ہے وہ اسی مقصد کے لیے کہ نہ صرف یہ کہ آپ کے کٹس ختم ہو, ڈرائنس ختم ہو, اسکن سافٹ ہو, ملائم ہو, تو آپ ہماری ضرور مینیکیور پیڈیکیور کٹ کو استعمال کر کے, اور اس کے بعد اگر آپ ان اپنے کٹس میں ہماری مساج کریم بھریں اور سو جائیں, تو میرا خیال ہے کہ پہلی رات میں آپ کو میرا خیال ہے 30 to 40% تو ضرور فائدہ ہوگا. کیونکہ وہ جب جو کٹ ہے اس کے اندر وہ تمام چیزیں موجود ہیں. کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمیں بچپن میں شاید ڈرایا جاتا تھا, یہ واقعی ایسی بات ہے کہ یہ جو پاؤں کی ایڑیاں پھٹ جاتی ہیں وہ ننگے پاؤں چلنے کی وجہ سے ہوتی ہے؟ جی کچھ لوگ, ہاں اب تو دیکھیں بہت اویئرنیس ہے لوگوں کو, بہت اویئرنیس ہے. اب تو ایون یہ کہ اتنی اویئرنیس ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کارپیٹ ہے تو اس کے لیے بھی جو آپ کے ساکس آ گئے ہیں, اور وہ پہن کے آپ اپنے گھر میں چلیں. اب اللہ کے فضل سے لوگوں میں بہت اویئرنیس آ چکی ہے. اچھا, کالر ہمارے ساتھ ہیں, شامل کریں گے. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں؟ کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک. جویریہ کوہاٹ سے. میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی ٹھیک ٹھاک. آپ کا مرغا ٹھیک ٹھاک ہے جس کی آواز آئی ہے مجھے بیک گراؤنڈ میں؟ جی میں نے مرغی رکھی ہوئی نا, گھر میں پالی ہوئی ہے. بہت اچھی بات ہے. دیسی انڈے کھلاتی ہوں بچوں کو. کیا بات ہے, یہ آپ بہت اچھا کام کرتی ہیں, کمال ہے. اچھا, کیا کہنا چاہیں گی؟ نہیں لیتی بچوں کے لیے. کیا کہنا چاہیں گی؟ جی رانی آپا بیٹھی ہوئی ہیں. السلام علیکم رانی آپا, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ وعلیکم السلام, میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ خیریت سے ہیں؟ جی گڑیا. جی میں نے رانی آپا کے جو ہے نا, میں نے فریکل کریم منگوائی ہے نا, اس سے مجھے بڑا فائدہ ہوا ہے. اب میں چاہتی ہوں کہ میرے چہرے پہ تھوڑے سے بال ہے نا, تو میں چاہتی ہوں کہ اگر رانی آپا مجھے گفٹ کر دیں 1 مہینے کے لیے ہیئر انوانٹیڈ ہیئر کے لیے نا. ٹھیک ہے, میں آپ سے بات کرتی ہوں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جویریہ, آپ نے فون کیا. خوش رہیے, اور آپ کا یہ جو مرغا ہے یہ بھی خوش رہے. ٹھیک ہے, زبردست, بڑا اچھا کام کر رہی ہیں, بچوں کو دیسی انڈے کھلا رہی ہیں. اور اس موسم میں جو دیسی انڈے جو ہیں یہ آدھی جو ہے نا, یہ موسمی بیماریوں کا ویسے ہی حل ہوتا ہے. یہ مطلب بچوں کو خالص خوراک جو اگر دے رہی ہیں آپ. اچھا جی, انہوں نے کہا کہ غیر ضروری چہرے کے جو بال ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے ایک دوائی سجیسٹ کریں انہیں. جی ہاں, چہرے کے غیر ضروری بالوں کے لیے آپ ہماری پروڈکٹ استعمال کریں گے. میں تہ دل سے آپ کی مشکور ہوں. آپ کو فائدہ ہو رہا ہے تو اپنے رب کی مشکور ہوں کہ ساری چیزوں میں دیکھیں ہر آدمی کاوش کرتا ہے, محنت کرتا ہے, اور شفا کا رنگ بھرنا اللہ کا کام ہے. سب سے پہلے میں اپنے رب کا جتنا بھی شکر ادا کروں. میری تقریباً 15 سال ہو گئے پروڈکٹ مارکیٹ میں. الحمدللہ میں نے کوئی ایفرٹس نہیں کی, اس کے اندر اپنی جان لگا دی, کیونکہ اتنے پیسے ہی نہیں ہیں, جتنے ہوتے ہیں اس میں لگا دیتے ہیں, آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں رانی آپا آپ کے کمرشل نہیں چلتے. بھائی پیسے ہوں گے تو چلائیں گے. اور یہ کہ آپ کے ساتھ ہوں, آپ کی محبتوں میں, آپ کی دعاؤں میں شامل رہنا چاہتی ہوں. یہ میرا چہرے کے غیر ضروری بال ختم کرنے کی انوانٹیڈ ہیئر کے نام سے دوا ہے, جو کہ 6 ماہ کا کورس ہے. یہ 1 ماہ کی دوا ہے, لیکن ایکچوئل مجھے آپ کا نام یاد نہیں رہا کہ آپ جویریہ کہاں سے بات کر رہی تھی. آپ پروڈکٹ منگاتی ہیں جویریہ کوہاٹ سے. اب آپ جب اپنا نیکسٹ پیکج منگائیں گی, آپ ضرور یاد دلا دیجیے گا, اپنا فون نمبر دے دیجیے گا رانی ہربل کمپنی کو, جو آپ جس نمبر پہ آپ ہم سے کانٹیکٹ کرتی ہیں. میں 1 ماہ کی پروڈکٹ آپ کو فری آف کاسٹ بھجوا دوں گی, لیکن اس سے زیادہ کے لیے. کیا بات ہے. ویسے اس بات کا میں گواہ ہوں کہ رانی آپا کبھی کسی کو گفٹ نہیں بھیجتی ہوتی. نہیں, اور بہت گفٹ دیتی ہوں باخدا. ایک دو دفعہ پہلے کال کیا کالرز نے, آپ نے کہا میری دوائیاں ہوتی اتنی سستی ہیں, میں کیا گفٹ دوں. اور میں نے ابھی یہ ویسے دیکھا ہے, یہ پیک آپ کا, یہ وائٹننگ مساج کریم, یہ صرف 300 روپے کی ہے. اور یہ بھی 300 روپے کا 1 ماہ کا. اتنی کم ہے, آپ یہ دیکھیں گے 150. اتنی کم ہے میری قیمتیں کہ میں بس آپ کی دعاؤں کے میں شامل رہنا چاہتی ہوں. ضرور 1 ماہ کی آپ کو دوں گی, لیکن 5 ماہ کی آپ بائی کاسٹ لیجیے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ایک وقفے کا وقت ہے, وقفے سے واپس آ رہے ہیں تو مزید بات کر رہے ہیں رانی آپا سے اسی حوالے سے. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے.
देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और हमारे साथ प्रोग्राम के इस हिस्से में मौजूद हैं रानी आपा, जिनसे हम हर्बल ट्रीटमेंट के हवाले से बात कर रहे हैं और सेहत से मुतल्लिक छोटे छोटे मसाइल जिनका हमें सामना होता है, कभी मौसम की वजह से, कभी वैसे, तो उनसे हमें कैसे निमटना है, इस बारे में हम बात कर रहे हैं। एक कॉलर भी हमारे साथ है रानी आपा, आपकी इजाज़त होते नहीं शामिल कर लिया जाए? ओके जी, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम, फ़हीम भाई, जावेद बात कर रहा हूँ हैदराबाद से। जावेद साहब हैदराबाद से हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप? ठीक हैं? फर्स्ट क्लास। आपके हर प्रोग्राम की तरह ये प्रोग्राम भी बहुत अच्छा जा रहा है। ज्यादातर प्रोग्राम आपके इन्फॉर्मेटिव होते हैं। थैंक यू सो और मच। एक चीज मैंने मालूम करनी थी, जाहिर बात है आप ये लोगों को मालूमात ही पहुंचा रहे हैं और आपके पास ये कोई हर्बलिस्ट हैं, रानी आपा मशहूर हैं, 25-30 साल से काम कर रही हैं। जी जी। मालूम ये करना था कि जो ये प्रोडक्ट बना रही है, माशाल्लाह ये तो जानी पहचानी है, लेकिन इनका कोई तरीक़ेकार होता है चेक करने का कि जो कुछ प्रोडक्ट है हर्बल में और वो जो ये बता रहे हैं वो सारा कुछ सही है? कोई ऐसा क्राइटेरिया? वैसे तो कोई एलोपैथिक को भी नहीं चेक करता पाकिस्तान में, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाह रहा हूँ कि लोग इस्तेमाल करते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड हो? बिल्कुल सही है, ठीक है ठीक है। इनका मतलब ये है और कि खांसी और नज़ला जुकाम के लिए कुछ बताइएगा। खांसी और जुकाम के लिए जी जी ठीक है, हम आपको बताते हैं इस बारे में। हाँ, क्योंकि कहाँ से तस्दीक शुदा हैं क्या? जी 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 जी, मैं तो बारहा बताती हूँ, PCSIR से अप्रूव तमाम की तमाम चीज़ें, प्रोडक्ट मेरी हैं, मैंने अप्रूव कराई हैं, फार्मूले वहाँ से नहीं लिए, मेरे तमाम अपने, क्योंकि मैंने बताया हम ख़ानदानी तौर पर तबीब हैं, तो ये तमाम फार्मूले की जब तक आपकी अप्रूवमेंट नहीं होगी हमारे मुल्क के बड़े इदारों से, तो हम गवर्नमेंट से भी हमारी। हाँ, मतलब इतने बड़े पैमाने पे इस तरह पूरे पाकिस्तान भर में बिजनेस करने के लिए और मतलब जगह जगह PCSIR हमारा सबसे ऑथेंटिक इदारा है और उससे ही मैंने तो जब प्रोडक्ट का अपने आगाज़ किया था सबसे पहले अप्रूव कराई थी, उसके बाद ये सारी प्रोडक्ट्स आपके जी जी जी। ओके ग्रेट। अब उन्हें खांसी और नज़ला जुकाम के बारे हाँ में बिल्कुल, देखिए खांसी, नज़ला, जुकाम, बुखार ये मौसमी तोहफे हैं। तो ऐसे नहीं चाहिए तोहफे हम। नहीं, मैं कह रही हूँ कि ये ऐसी बीमारियाँ जो मौसम के साथ होती हैं, अगर खुदा न खास्ता मर्ज ज़्यादा तकलीफ दे हो जाए तो उसके लिए मैं कहूँगी कि आप भाई जहाँ से भी आप बात कर रहे थे, अगर कराची में हैं तो आप यकीनन मेरे साहबजादे हकीम मुस्तफ़ा अनीसुर्रहमान के पास आ जाएं अगर ज़्यादा है, और अगर नॉर्मली नज़ला ज़ुकाम खांसी है तो उसके लिए हमारा एक कहवे मुस्तफ़ा है। ये ना सिर्फ ये कि नज़ला ज़ुकाम खांसी के लिए है बल्कि आसाबी दर्द के लिए है, और वो तमाम लोग जो इस मौसम में बहुत ही सुस्ती का शिकार हैं, बहुत ही जिस्म में दर्द हैं, सर्दी बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं, अपने बच्चों को, बूढ़ों को, जवानों को, आप खुद, वो लोग जो चाय ज़्यादा पीते हैं, अगर वो एक कप कहवे मुस्तफ़ा रात को सोते वक्त ना सिर्फ एक खुद पिएँ, अपनी पूरी फैमिली को पिला दें, तो सर्दियों के असरात से आप महफूज रहेंगे। खांसी कंट्रोल रहेगी, नज़ला ज़ुकाम, नाक का बहना, कानों का बंद हो जाना, नाक का बंद हो जाना, सीने पे कंजेशन, असाबी दर्द, ये इससे बहुत सारी बीमारियां आपकी यहीं कंट्रोल हो जाए। बिल्कुल सही है। एक और कॉलर हमारे साथ है, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए और फिर बताइए कौन बात कर रही हैं, कहाँ से बात कर रही हैं? रुबीना, डेरा इस्माइल खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी रुबीना, क्या जानना चाहती हैं, क्या कहना चाहती हैं? मुझे आपकी कॉल बंद करनी पड़ेगी क्योंकि सॉरी रुबीना, आपकी कॉल को हमने ड्रॉप किया सिर्फ इस वजह से कि आपने टीवी का वॉल्यूम बंद नहीं किया, क्योंकि उसकी वजह से एक डिले आता है, ना हमारी बात आप तक वक्त पे पहुंच पाती है, ना आपकी बात हम तक पहुंच पाती है, और ये देखने वाले जो हैं उनके लिए भी ये ठीक नहीं होता है। इससे हमें अपनी कॉल जो है, आपकी कॉल ड्रॉप करना पड़ी। आप बाकी सब लोगों से भी दरख्वास्त है कि जब भी कॉल करते हैं तो आपको पता चले कि बात हमारी होना शुरू हो गई है तो साथ ही टीवी का वॉल्यूम जो है आप बंद कर दीजिए। उससे पहले आप बेशक ऑन रखें, मगर जैसे ही बात होना शुरू हो जाए तब बंद कर दीजिए। अब रुबीना को भी ये कहूँगी कि एनर्जेटिक होने के लिए रॉयल जेली का एक पैक पीजिए सुबह सुबह उठ के, तो इंसान को बहुत एनर्जेटिक होना चाहिए। अच्छा, ये आपने कहा कि इससे सुस्ती खत्म होती है, इसका जी जी बिल्कुल, इससे भी खत्म होती है। ये जो सर्दियों में जो वो खास तौर पे उन सुस्त लोगों के बारे में बताइए जो सारा दिन रज़ाई में घुसे रहना चाहते हैं और हीटर के सामने ऐसे करके बैठे रहना चाहते हैं, क्या
ان کا بھی علاج وہ ہو لوگ سکتا ہے. پئیں بالکل. ناردرن ایریاز میں ہمارے بہت زیادہ سردی وہاں ہے. سردی بھی زیادہ ہے. جی وہ لوگ پئیں, اپنے بچوں کو بھی محفوظ رکھیں موسمی اثرات سے, آپ خود بھی رہیں, انرجیٹک بھی ہو جائیں گے. اس کے ساتھ ہی میں نے یہ بھی ایک آج میں اپنے گھر میں رات کو ڈسکس کر رہی تھی کہ میری کچھ فیملی مری اور ناران کاغان میں رہتی ہے. اچھا واہ واہ. تو میں نے ان لوگوں کو دیکھا کہ جب ہم وہاں جایا کرتے تھے بچپن میں بہت سردی کی برف باری دیکھنے, تو ہمارے خالو خالائیں وغیرہ وہ بہت موٹے موٹے ساکس پہنے ہوئے ہوتے ہیں, اور جب وہ لوگ ساکس اتارتے ہیں تو ان کے پیروں کی انگلیوں میں اتنی خارش ہوتی ہے, وہ انہی ساکس کے ذریعے اس میں کھجاتے ہیں. یہ میرے چشم دید واقعات ہیں جو میری فیملی وہاں رہتی ہے. ان تمام کے لیے میں ایک تحفہ آج لے کر آئی ہوں کہ یہ سورائسس کی دوا کے نام سے میری دوا ہے. وہ تمام لوگ جو خارش ہے, داد ہے, چنبل ہے, ایگزیما ہے, اس میں مبتلا ہے. اور سورائسس آپ کو پتہ ہے کہ انتہائی پیمانے پر ہوتی ہے, اور وہ اس موسم میں میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ تکلیف دہ ہو جاتی ہے. بہت تکلیف, ڈرائنس کی وجہ سے بہت تکلیف ہوتی ہے. تو وہ تمام لوگ جو ایک تو سردی کے موسم میں نہانے کے فوراً بعد پورے جسم پر اگر اس کو مل لیں, اور وہ خاص ایریاز جو کہ جس میں بہت تکلیف ہے وہاں پر یہ واش کرنے کے بعد ڈرائی کریں, اور ڈرائی کرنے کے بعد یہ سورائسس کی دوا لگا کر اپنے ساکس پہنیں, گلوز پہنیں, جتنے بھی کپڑے پہننے ہیں جسم کے کسی بھی حصے, اس کو ضرور استعمال کریں. یہ بہت ہی کمال کی دوا ہے اور بہت ہی کم قیمت ہے جیسا کہ میں نے کہا. اب یہ ہماری وائٹننگ فیشل کٹ ہے, اس طرح کی ہماری. اچھا وائٹننگ فیشل کٹ جو ہے نا, اس کے بارے میں آپ نے ذرا تفصیل سے بتانا ہے. کالر ہمارے ساتھ ہولڈ پہ, انہیں شامل کریں گے. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم, مسز المیر بات کر رہی ہوں کراچی سے. کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام مسز المیر, میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. کہاں سے فون کیا آپ نے؟ کراچی سے. کراچی سے فون کیا, کیا کہیں گی؟ رانی آپا سے بات کرنی ہے. بات کیجیے رانی آپا سے. السلام علیکم رانی آپا. وعلیکم السلام بیٹا, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. اچھا رانی آپا, پہلے تو مجھے کہنا تھا کہ میں نے آپ کی ساری پروڈکٹس یوز کی ہیں, وہ بہت اچھی ہیں, بہت فائدہ ہوا ہے. آپ کی کریمز بھی یوز کی ہیں, سلمنگ پیک بھی یوز کیا ہے. میرے جو ہسبینڈ ہیں وہ آپ کے آئل باقاعدگی سے یوز کرتے ہیں, بہت اچھا ہے. بس ایک ایشو یہ آ رہا ہے کہ میرا بیٹا ہے 10 سال کا, اس کی ہائٹ نہیں بڑھ رہی, تو اس کے لیے میں کیا کروں؟ اور مجھے یہ بھی کہنا تھا کہ جو ہے جو میں اٹھتی ہوں سو کے, تو آواز یوزلی جو ہے نا وہ بیٹھی ہوتی ہے, تو اس کے لیے میں حکیم صاحب کے پاس آنا چاہوں گی. آپ مجھے ان کا ایڈریس بتا دیں, میں نے ان کی بھی بہت تعریف سنی ہے, تو مجھے کائنڈلی بتا دیجیے. ٹھیک ہے بیٹا. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ مسز المیر. سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گی, اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ہمارا پروگرام شروع سے نہیں دیکھا. کیونکہ پروگرام کے آغاز میں بات کی تھی قد, ایک دفعہ پھر سے بتا دیجیے. جی جی بالکل بیٹا, ہماری یہ قد بڑھانے کی دوا ہے مسز المیر, اور یہ 6 ماہ کا کورس ہے, یہ 1 ماہ کی دوا ہے. اور آپ کا بیٹا ابھی 10 سال کا ہے. 10 سال سے لے کر 23 سال کی عمر تک والے لوگ ہماری دوا استعمال کر سکتے ہیں. لڑکیاں لڑکے سب اس کو استعمال کر سکتے ہیں. ہربل دوا ہے, اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. یہ دوا روزانہ 1 بڑا چمچ آپ کو کھلانا ہے اپنے بچے کو ناشتے میں. اس کے بعد 10 منٹ بعد آپ کو ان کو ناشتہ کرانا ہے. اور جہاں تک آپ نے بات کی کہ آپ کی صبح اٹھ کر آواز بیٹھی ہوئی ہوتی ہے, بیٹا یہ ایک انڈیکیٹر ہے تھائرائیڈ کا. بہرحال اللہ نہ کرے کہ آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی پرابلم ہو. میں آپ کو یہی کہوں گی کہ اسکرین سے آپ نمبر نوٹ کر لیجئے. میرا پارلر اور میرے بیٹے کا کلینک دونوں ساتھ ساتھ ہیں. پارلر کے حوالے سے بھی کہتی چلوں کہ آج کل میں نے بے شمار ڈیلز نکالی ہوئی ہیں. رانیز بیوٹی سیلون میں 50% ڈسکاؤنٹ ہے تمام سروسز پر, انکلوڈ برائٹ پر. اچھا. اور انکلوڈ میک اپ پر, اور تمام سروسز دی جاتی ہیں. ایکنی کے بارے میں خود کہتی ہوں کہ شاید مجھ سے بہتر کوئی اور پاکستان بھر میں ایکنی کا ٹریٹمنٹ نہیں کر سکتا. سٹنگز دیتی ہوں 6 سے 8, اس پر بھی 50% ڈسکاؤنٹ ہے. آپ میرے پارلر بھی آئیے. میرے برابر میں ہی حکیم مصطفیٰ انیس الرحمان کا کلینک ہے. ایک ٹکٹ میں 2 مزے, وہاں بھی آئیں, وہاں سروسز ملے. اور حکیم مصطفیٰ انیس الرحمان یہ کو بھی دکھائیے. قد بڑھانے والی جو دوا ہے, یہ آپ نے کہا کہ 10 سال سے کی عمر سے لے کے 23 سال کی عمر تک استعمال کی جا سکتی ہے. جی جی بالکل, میں بھی استعمال استعمال کی کر جا سکتا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پھر تو گینیز بک میں آپ کا نام میرے آئے لیے گا. تو میرا قد جو ہے نا یہ ہمیشہ مسئلہ بن کے رہا ہے. نہ مجھے میرے سائز کی پینٹ ملتی رہی ہے, نہ مجھے بازو پورے آتے رہے کسی شرٹ کے. میں کہہ رہی ہوں اگر آپ استعمال کریں گے تو پھر گینیز بک میں دیجیے گا کہ رانی آپا کی قد بڑھانے کی دوا استعمال کی فہیم عباس نے, اور گینیز بک میں نام آ گیا. ٹھیک ہے جی, کالر یہ بھی آنر ہوگا میرے لیے. مذاق کر. کالر ہمارے ساتھ ہیں, شامل کریں گے. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو
ہو گیا, لائن ڈراپ ہو چکی ہے. اچھا آپ یہ فیشیل کے بارے میں بتا رہی جی تھی. جی, یہ ہماری وائٹننگ فیشیل کٹ ہے, اور اس طرح کی ہماری ایک ایکنی فیشیل کٹ ہے اور ایک ہربل فیشیل کٹ ہے. اچھا وہ تینوں سے فیشیل ہوتے ہیں؟ جی ہاں, یہ فیشیل کٹس ہیں. اس میں ظاہر ہے کہ دیکھیے فیشیل کی جو ایک تھیم روز ازل سے بنی ہوئی ہے. سب سے پہلے کلینزنگ ہوتی ہے, اس کے بعد مساجنگ ہوتی ہے, اس کے بعد کوئی بھی جو کٹ ہے, نارمل ہے, ہربل ہے, وائٹننگ ہے, ٹائٹننگ ہے, 3D ہے, اس کا ایک پیک لگتا ہے. تو یہ ہمارا وائٹننگ کا پیک ہے, اس کے بعد ماسک ہے اس طرح کی. اور ہماری مینیکیور پیڈیکیور کٹ بھی بالکل اسی طرح کی ہے. یہ ہماری 4 کٹس ہیں, 3 فیشیل کٹس ہیں اور ایک مینیکیور پیڈیکیور کٹ ہے, وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. فیشیل ویسے کتنے عرصے میں کروانا چاہیے, یہ بھی ایک سوال ہے. ویسے تو کم از کم 1 ماہ میں ایک فیشیل ضرور کرانا چاہیے ایک نارمل آدمی کو. فیشیل کیا ہے؟ ایک مساج ہے, اور مساج بچے کی پیدائش سے لے کر عمر کے ہر دور میں آپ کو فائدہ دیتا ہے, اس لیے کہ مساج کرنے سے بلڈ سرکولیشن تھوڑا فاسٹ ہو جاتا ہے. صحیح ہے. اور جو لوگ, جن خواتین کا جنہوں نے میک اپ روز کرنا ہوتا ہے, کوئی جاب پہ ہیں یا کوئی ایسا, تو ان کے لیے ڈیلی کلینزنگ ضروری ہے. اچھا کلینزنگ ضروری ہے. اور یہ چونکہ دیکھیے ایک پروفیشنل اور ایک نان پروفیشنل, اس کے ہاتھ میں فرق ہوتا ہے. پروفیشنل اس کو مہینے میں 1 کریں گے, اور ہم سب لوگ نان جو پروفیشنل ہیں وہ ویک میں 1 بار اپنے آپ گھر میں 1 دفعہ کیا جا سکتا ہے, کر سکتے ہیں. ہفتے میں 1 بار, یعنی مہینے میں 4. پروفیشنل کا 1 اور نان پروفیشنل کے 4 برابر ہوتے ہیں. بالکل صحیح ہے جی. تو سنار کی نہیں 1 لوگ. ہاں جی بالکل. ٹھیک ہے جی, ایک وقفے کا وقت ہے, وقفے سے واپس آتے تو مزید بات کرتے ہیں رانی آپا سے انہی مسائل کے, صحت کے مسائل کے حوالے سے. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس. رانی آپا ہمارے ساتھ ہیں اور ایک کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں, انہیں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے. کیا حال ہے آپ کا؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ کا کیا حال ہے؟ کون بات کر رہی ہیں؟ میں ٹھیک, میں ماہنور بات کر رہی ہوں لاہور سے. لاہور سے بات کر رہی ہیں ماہنور. اوکے, آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. کیا کہیں گی؟ مجھے رانی آپا سے بات کرنی تھی. بات کیجئے رانی آپا سے. السلام علیکم بیٹا. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ. کچھ کہیں گی آپ؟ پوچھنا تھا کہ میری ہفتہ بعد شادی ہے, تو کوئی مجھے چیزیں بتا دیں کہ میں کیا کیا یوز کروں. یعنی کہ ماما کے لیے بھی چاہیے تھی, ایک اسکن کے لیے بھی چاہیے تھی مجھے. ماما کے بالوں, ماما کی ایج 50 ہے اور ماما کے بال فیس پہ بہت زیادہ بال ہے, تو بتا دیں اس کے لیے مجھے. ٹھیک ہے, اب میں آپ کو آن ایئر جواب دیتی ہوں. بہت شکریہ ماہنور صاحبہ, اور آپ کو ایڈوانس میں شادی کی مبارکباد, اور باقی جو مشورے ہیں وہ آپ کو رانی آپا دیں گے. دیکھیے سب سے پہلے آپ کا تو وقت کم اور مقابلہ سخت والی بات ہے. آپ نے کہا کہ 1 ہفتہ ہے. 1 ہفتے میں بیٹا میری جو پروڈکٹ ہیں وہ کام نہیں کرتی ہیں. تقریباً 5 سے 6 ماہ ان کو استعمال کی ضرورت ہوتی ہے. ہربل ہے, لیکن آپ کے لیے پھر بھی میں نے بہت خیال رکھا ہے. یہ جھٹپٹ فیشیل کے نام سے ہمارا فیشیل ہے. جب تک آپ کی شادی ہے, آپ روزانہ یہ کوئک فیشیل کے نام سے اس میں ایک ساشے میں 5 یا 6 فیشیل ہو سکتے ہیں. آپ 1 ٹی اسپون روزانہ نکالیں. اس میں کلینزنگ ملک, مساج کریم, اسکرب اور ماسک سب کچھ شامل ہے. سب کچھ مکس کیا ہوا ہے اس میں؟ بالکل سب کے. یہ جھٹپٹ فیشیل کے نام سے ہے. 1 میں شاید 5 ہو جائیں گے, تو 1 آپ اس میں کٹ ماریں اور 1 ٹی اسپون کے قریب یہ جھٹپٹ فیشیل اپنے ہاتھ پہ لیں اور 5 سے 7 منٹ اس کا مساج کریں اور اس کے بعد چھوڑ دیجئے. یہ آپ کو کوئک فریشنس دے گا, وائٹننگ دے گا, کوئک. لیکن اس کا ایک کا ایفیکٹ 24 گھنٹے رہتا ہے. آپ روزانہ کریں, شادی تک آپ کو بہترین رزلٹ مل جائے گا. اور اس کے بعد آپ ہمارا وائٹننگ کا پیکیج, ٹائٹننگ کا پیکیج, آپ کی مما کے تیل, آپ کی مما کے بال بہت خراب ہیں, فی الحال آپ کی مما کو میں اپنے کلر کا مشورہ دوں گی کہ آپ, کیونکہ ان کو فی الحال صرف کلر, کیونکہ 1 ہفتے میں کوئی جادو نہیں ہے. آپ اس وقت اپنی مما کو کہیں کہ رانی ہربل کا ہیئر کلر منگا لیں,
اور یہ اس کلر کی خوبی یہ ہے کہ یہ 1 ماہ تک اسٹے کرے گا آپ کی روٹس میں. یہ بلیک میں اور بلیک براؤن میں ہے. اچھا کلر سر پہ لگانے سے یہ ہوتا ہے کہ بال دوبارہ جلدی سفید ہو جاتے ہیں, جو بال تھوڑے سے جو کالے رہ بھی جاتے ہیں 2-4 وہ بھی سفید ہو جاتے ہیں. جی جی بالکل, ریپڈلی بال وائٹ ہو جاتے ہیں. میں تو ہمیشہ کہتی ہوں کہ جتنے بھی ہیئر کلر ہیں یہ آپ استعمال کرنے سے گریز کریں, کیونکہ وہ ریپڈلی استعمال سے آپ کی پوری جڑیں تھرو آؤٹ وائٹ ہو جاتی ہیں اور آپ کو ودن 3 days. اور جو ہمارا ہیئر کلر ہے یہ تقریباً 1 ماہ آپ کی روٹس پر اسٹے کرتا ہے, اور چونکہ اس میں ہائیڈروجن شامل نہیں ہے اس لیے آپ کی روٹس کا کلر نہیں اڑائے گا. 25,000 روپے کا آپ نے کلر دیا ہوا ہے. یہ صرف 300 روپے کا. اچھا پھر ٹھیک ہے. اور پانی کے ڈائلیوشن کے ساتھ ہے. یہ ہربل ہیئر کلر ہے. بالکل صحیح ہے. اور جی اچھا اس میں کوئی وہ بالوں میں وہ خضاب والی فیل تو نہیں آئے گی؟ نہیں نہیں نہیں, یہ ڈارک براؤن ہے اور بلیک ہے. اور صرف کیونکہ ابھی فیشن کلر اس میں نہیں بنے, کیونکہ یہ بہت مشکل ہوتا ہے ہربل ہیئر کلر بنانا. اتنی چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں, اس میں میرا بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے, کیونکہ جڑی بوٹیوں کو ملانا پیسنا, اور وہ جو خضاب ہے وہ تو بالوں کو جھاڑ دیتا ہے, ختم کر دیتا ہے, برباد کر دیتا ہے. بالکل صحیح. اچھا کالر ہمارے ساتھ ہیں, شامل کر رہے ہیں. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم سر, میں ڈیرہ اسماعیل خان سے روبینہ بات کر رہی ہوں. وعلیکم السلام. ابھی آپ نے کال کیا تھا نا کچھ دیر پہلے؟ جی جی, میں سست نہیں ہوں, لائن ڈراپ ہو گئی تھی. نہیں نہیں سست والی بات نہیں, ہم نے کہا وہ گیپ بہت زیادہ آ رہا تھا. مسز ستار کے نام سے میں نے پہلے بھی 4-5 دفعہ کال کیا. بالکل صحیح. ہم آپ کو جناب ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں, آپ نے کال کیا. اب بتائیے کہ کیا جاننا چاہتے ہیں؟ ہم دور رہتے ہیں تو لائن ڈراپ ہو گئی تھی, میں نے نہیں کاٹا. نہیں وہ لائن ڈراپ نہیں, وہ بات یہ تھی کہ آپ نے ٹی وی کا والیوم جو ہے نا وہ آن کیا ہوا تھا, وہ کافی زیادہ تھا, تو ہمیں آپ ٹی وی سے آواز سن رہی تھی. اگر آپ وہی کالر ہیں تو وہی روبینہ ہے. جی جی بالکل ہے نا, تو وہ ٹی وی, ہم تو یہی کہہ رہے تھے کہ ٹی وی کا والیوم جو ہے جب بھی کال کریں تو بند کریں. ابھی آپ نے دیکھیں ٹی وی کا والیوم بند کیا, کتنی کلیئر بات ہو رہی ہے ہماری. چلیے ہم بات کرتے ہیں. ابھی کیا پوچھنا ہے آپ کو, کیا جاننا ہے روبینہ صاحبہ؟ جی رانی آپا سے پوچھنا ہے کہ ہمارے علاقے کا موسم بہت خشک ہے, اس کے لیے کوئی کریم بتا دیں, کوئی اچھے سا کلینزر. ٹھیک ہے روبینہ صاحبہ, آپ پروگرام دیکھیے, ہم ابھی آپ کو بتا رہے ہیں. بالکل روبینہ, ہم نے آپ کے علاقے کے لیے, ناردرن ایریاز کے لیے, آپ کے یہاں بہت ڈیرہ غازی خان میں, ڈیرہ اسماعیل خان میں بہت ٹھنڈ ہے. جیسے جیسے ہم وہاں جاتے رہتے ہیں, یہ تو میرا خیال ادھر آتا ہے ملتان وغیرہ, بہالپور, اس ایریا میں ہے. جی ان ایریاز سندھ اور پنجاب کے بیچ کے علاقوں میں آتا ہے. یہ کھلے ایریاز ہیں, ان میں بہت زیادہ ٹھنڈ ہے اور بہت ڈرائنیس ہوتی ہے. آپ کے لیے بیٹا ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ ہماری وائٹننگ مساج کریم رات کو استعمال کریں, دن میں زیادہ سے زیادہ رانیز کلینزنگ ملک استعمال کریں, اور ود ان ویک انشاءاللہ میں اپنا باڈی لوشن بھی لانچ کر رہی ہوں. اللہ نے چاہا, اللہ کے حبیب نے چاہا, وہ میں فیس بک پہ ڈال دوں گی, آپ اسے دیکھیے. رانی ہربل کے نام سے ہماری فیس بک ہے. اپنی تمام چیزیں, آپ کی جتنے بھی سوال ہوتے ہیں اس کے جواب میں آپ کو دیتی ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا. آپ استعمال کیجئے. بالوں کے کلر کے بارے میں میں نے بات بتائی, اب بات کروں گی اپنے ہیئر ٹونک اور شیمپو کی. رانی جی ڈینڈرف, بالوں کی خشکی تو رہے گی, اس کے بارے میں جی بالکل. بالوں کا جو مسئلہ ہے, بالوں کی تمام مسائل کے لیے رانیز ہیئر ٹونک ایک جادو کا تیل ہے. یہ گرتے بال روک دے گا, جو بال گر چکے ہیں اس کی جگہ نئے بال پیدا کرے گا, بال گھنے لمبے کالے مضبوط کرے گا, سب گارنٹی کے ساتھ کرے گا. اس کو لگانے کا طریقہ صرف جڑوں میں لگائیے, اور ہفتے میں 2 بار اس کے ساتھ شیمپو کیجئے. زیادہ شیمپو نہ کریں, زیادہ سے زیادہ لگا رہنے دیں. یہ نارمل بالوں کے لیے نارمل شیمپو ہے. مطلب اگر روزانہ نہانے والے لوگ پھر شیمپو نہ کریں, کوشش کریں پھر روزانہ لگائیں, روزانہ نہائیں, روزانہ لگائیں. اور جو لوگ یہ کہ تقریباً یعنی بہت بچے وغیرہ اتنی سردی میں باڈی تو روزانہ واش کریں, سر اگر 2 دن میں ان کا دھلائیں تو زیادہ اچھے ریزلٹ ملیں گے. اور کیونکہ جتنا زیادہ یہ اسٹے کرے گا, اور اگر روزانہ نہلاتی ہیں تو پھر روزانہ دوبارہ لگانا ہوگا. اس کی کوئی اسمیل تو نہیں ہے, کوئی ماتھے پہ تیل تو نہیں آتا اس کا؟ نہیں, بہت بہت اچھا خوشگوار. اس کو لگانے سے نیند بھی آتی ہے, بڑی فریشنس فیل ہوتی ہے. اور شیمپو ہمارے 3 ہیں. اچھا اگر نیند آتی ہے تو یہ لگا کے آپ ہرگز اپنے دفتر نہ جائیے گا, کام پہ نہ جائیے گا, پتہ چلے آپ سو رہے ہیں وہاں پہ. رات کو لگائے, پرسکون نیند آئے گی, لیکن بہت تھوڑا لگانا ہے, صرف جڑوں میں لگائیے. اچھا شیمپو میرے 3 ہیں. یہ تو نارمل بالوں کے لیے نارمل شیمپو ہے, ایک اینٹی ڈینڈرف ہے, اور ایک اینٹی لائز ہے. لائز کا پرابلم بچے جن کے اسکول کالج میں ہوتے ہیں ان کو بہت ہوتا ہے. میرا ڈیفینیٹ اس سے آپ کے اللہ کے فضل سے لائز سے چھٹکارا مل جائے گا. اور ایک اینٹی ڈینڈرف ہے, جن کو بہت زیادہ ڈینڈرف ہے وہ اینٹی ڈینڈرف شیمپو استعمال کریں. بالکل صحیح. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں, شامل کریں گے. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟
جی وعلیکم السلام فہیم بھائی، منظور علیہ کھوٹج بلا رپورٹ سے نیوز کیفے میں. کیا بات ہے منظور علیہ صاحب. کیسے ہیں جناب؟ کافی دیر سے میں لگا ہوں اور کر رہا ہوں مل ہی نہیں رہی کال. اتنی ماشاءاللہ ریٹنگ ہے میرے شو کی کہ میرا نمبر ہی نہیں آ رہا. منظور علیہ صاحب پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ اتنے دن غائب کہاں تھے؟ اور بس آپ کو پتہ ہے وہ میں نے دوسری شادی جو کی ہے تو بس اسی جھمیلوں میں میں جو ہے نا پھنسا ہوں. یہ جھمیلوں مطلب کیا مطلب؟ کہ مشکل میں پھنس گئے ہیں آپ؟ نہیں مطلب ہے کہ مصروفیات بڑھ گئی ہے. یہ ہماری دوسری بھابھی نے یہ سن لیا نا لفظ جھمیلوں. رانی آپا السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی. کہتے ہیں میں آج بڑا خوش ہوں. شکر الحمدللہ میری آپ سے ملاقات اور بات ہو رہی ہے. بہت شکریہ. اللہ آپ کو خوش رکھے. میں بڑا ہی آپ کو پتہ ہے ببلو کے سارے سلسلے آپ نے کیے ہیں ماشاءاللہ زبردست. ویٹ کم ہو گیا ہے اور بہترین مطلب ہے کہ ابھی وہ اپنا سروائیو کر رہا ہے. اور ابھی جو میرا سوال ہے فہیم بھائی بہت ضروری ہے کہ میری ایک بھتیجی ہے اس کا قد نہیں بڑھ رہا. ٹھیک ہے. وہ 14-15 سال میں ہے اور ابھی بھی مطلب چھوٹے بچوں جیسی ہے. بالکل صحیح. ہم آپ کو سمجھ گئے. آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے کال کیا. ہم ویسے 2 دفعہ بتا چکے ہیں. ایک دفعہ پھر سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ قد والی دوا جو ہے بتا دیں اور اس کے بعد کیونکہ ایک پروڈکٹ کی اور ہے وہ بھی رانی آپا نے بتانی ہے. پہلے وہ قد کے بارے میں بتا دیجیے. بالکل بھائی بڑی خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے. مجھے بہت اچھا لگا. آپ کے بیٹے ببلو کا جو وزن کم ہوا تھا ہمارے سلمنگ پیک اور قہوہ مصطفیٰ سے ہوا تھا. اور میں سب کو یہ کہوں گی کہ 3 ماہ کا کورس ضرور استعمال کریں بغیر کسی سائیڈ افیکٹ کے. اس سے وزن کم ہوتا ہے. قد بڑھانے کی دوا یہ ہے اس پیکنگ میں ہے. 6 ماہ کا کورس ہے. یہ 1 ماہ کی دوا ہے. یہ 23 سال کی عمر تک لڑکے اور لڑکیوں کا اس سے قد بڑھ سکتا ہے اور آپ اپنی بھتیجی کو استعمال کرائیں. مجھے بہت خوشی ہوگی. اوکے جی. اور یہ ہماری مینیکیور پیڈیکیور کٹ ہے. آپ یہ استعمال کریں. اس کا طریقہ استعمال اس کے اندر بہت ہی سادہ الفاظ میں لکھا ہوا ہے. بہت ہی زبردست بوسٹر کے ساتھ ہے. کمال کے ریزلٹس ہیں. اور اس کے ساتھ ہی ان کا جو ایک بچی کی شادی میں 1 ہفتہ تھا اس نے کہا تھا کہ وقت کم ہے آپ ہمارا اپٹن بھی استعمال کریں اور ہمارا ایک وائٹننگ ماسک ہے وہ بھی استعمال کریں. جب آپ ہمارا جھٹ پٹ فیشل کریں تو جب 5 سے 7 منٹ اس کا مساج کر چکے ہیں تو ہمارا وائٹننگ ماسک ہے وہ پانی میں ملا کر لگا لیں تو ایک مکمل آپ کو بہترین قسم کا رزلٹ دے گا. ودن ویک آپ کو بہت فائدہ ہو جائے گا. آپ کی مما کے چہرے پر بال ہیں اس کے لیے آپ ہماری ویکس استعمال کریں. رانی ہربل کی یہ ویکس ہے کیونکہ ویکس بھی ہربل ہے. جی یہ ویکس بھی ہربل ہے. ویکس عموماً ہربل ہی ہوتی ہے کیونکہ یہ شہد اور لیمن سے بنتی ہے تو یہ ہوتی ہی ہربل ہے. تو آپ اس کو استعمال کریں. اور ہماری ویکس کی خوبی یہ ہے کہ یہ 12 مہینے بہت آسانی کے ساتھ بال ریموو کر دیتی ہے. اس کو کولڈ بھی استعمال کر سکتے ہیں. کتنے عرصے استعمال ہو جاتا ہے یہ اس کے استعمال پر ہے. یعنی 1 پیک سے آپ 2 بار فل باڈی پر بھی کر سکتے ہیں. اور چہرے کے لیے تو ہفتوں استعمال ہوتی ہے. اس کی خوبی یہ ہے کہ اس کو ایز اٹ از بھی یعنی کولڈ کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو ہلکا سا گرم کر کے وارم کر کے آپ استعمال کریں گی تو اور بھی اچھے ریزلٹس ملیں گے. اچھا اسکن فیس پہ جو ہے وہ کچھ لوگ جو ہے وہ الگ قسم کا ویکس استعمال کرتے ہیں کیونکہ اس سے میرا خیال ہے کہ وہ چہرے پہ کوئی دانے وغیرہ نہیں نکلتے ہیں بعد میں کچھ. نہیں ہاٹ ویکس سے یہ ہوتا ہے کہ بہت ایکسپرٹ آدمی کر سکتا ہے. نان ایکسپرٹ ہے یا آپ خود کرنا چاہیں تو ہاٹ بہت زیادہ ہاٹ ہوتی ہے تب وہ لگتی ہے. اگر ہلکی ہاٹ ہوگی تو وہ آپ کی اسکن پہ کام نہیں کرے گی. نان ایکسپرٹ آدمی آپ کی اسکن کی لیئر اتار دیتا ہے اسکن جلا دیتا ہے. ہمارے پاس ایسے بہت سارے پیشنٹ ہیں جن کا گھر میں ہاٹ ویکس استعمال کرنے سے اسکن اتر گئی ہے یا بڑے بڑے سیلونز میں بھی ایسا ہوا ہے. تو اس کے لیے بچنے کے لیے آپ یہ والا کولڈ ویکس استعمال کریں. اب آپ بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائیں اور ہم نے بڑی زبردست مفید معلومات حاصل کی ہیں. بڑے دنوں بعد آپ سے ملاقات بھی ہوئی تھی اور آج تو آپ نے جو ہے نا وہ قد بڑھانے کی دوا سے لوگوں کا دل جیت لیے. دوستو پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف آ چکا ہے. فہیم عباس کو نیوز کیفے ٹیم کو دیں اجازت. آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.